बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान, और होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जब मैं आज आ रही थी तो बकायदा आज मैंने विटनेस किया कि फुहार हो रही थी, और जो कहते हैं ना विंड स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा था कि कराची में भी कहीं 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 हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन ये तो चले फिर हम इसको अब्र रहमत कंसिडर कर सकते हैं। जो फुहार हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इस्लामाबाद से जो कल हमने मनाजिर देखे, जो हमने पहाड़ी इलाकों से मनाजिर देखे, चिलास से, बाबूसर से, मैं कहता हूँ ऐसे मनाजिर आज तक कभी खास तौर पर इस्लामाबाद से नहीं देखने को मिले। कल जो ये तमाम तर मनाजिर आप देखें, तबाहकारियों के मनाजिर हैं ये। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में तूफानी बारिशों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, जिसके बाद अर्बन फ्लडिंग का सामना हुआ, और हमने देखा कि जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए, और जो माउंटेन एरियाज़ हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट का जो मसला था वो बहुत सामने आया। सोचें, क्लाइमेट चेंज से हमने कल वो मनाजिर देखे, बल्कि पिछले कुछ दिन से हम ये मनाजिर देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं गाड़ियां बह रही हैं, लोगों के सामान बहकर जा रहे हैं। अच्छा, और ये पूरा एक सैलाबी रेला है पानी का जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहा है। अब कहते हैं इससे पहले तो बताया गया था कि जी उतनी बारिशें नहीं होंगी, कहत साली हो सकती है, लेकिन अब जून के महीने में जो हुई मूसलाधार बारिश, उसके बाद जो अब जुलाई में हम देख रहे हैं, और मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसमें क्लाउड बर्स्टिंग भी है। फिर हम देख रहे हैं कि ऊंचे दर्जे का जो है वो सैलाब आ गया है, अर्बन फ्लडिंग जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था, अब हम वो देख रहे हैं। कभी हमने ऐसे मनाजिर जुड़वा शहरों से नहीं देखे थे, लेकिन आज हम ये मनाजिर वहां से देख रहे हैं। अच्छा, अभी ये बारिशें मजीद होनी है, अभी ये स्पेल मजीद आगे जाएगा, और जैसे कि कहा जा रहा है कि जो खास तौर पर चकवाल की अगर हम बात कर लें तो वहां पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से 425 मिलीमीटर बारिश हुई है, और दर्जनों मकानात बह गए। आप अंदाजा लगाएं सिर्फ क्लाउड बर्स्ट से, यानी क्लाउड बर्स्ट एक मखसूस एरिया को ही कवर करते हैं, लेकिन उसकी वजह से कितनी ज्यादा फिर सूरत हाल बनी। इस साल जो हमने देखा है कि जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना था वो बहुत नजर आ रहा था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इस हद तक हम क्लाइमेट के साथ मैस कर चुके हैं, इस हद तक हम नेचर के साथ मैस कर चुके हैं कि अब क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना हमें इस साल बहुत देखना पड़ा है। अच्छा, जरा आपको बताते हैं कि कल हमने जो मनाजिर देखे इस्लामाबाद, रावलपिंडी से, वो बहुत दिलखराश मनाजिर थे। सबसे पहले अगर बात की जाए, ये आप देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक तेज बहाव का पानी का रेला गुजरा था, उसमें एक बाप और बेटी गुजर रहे थे। ये बात आप याद रखें कि इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मनाजिर है ये कोई हम आपको किसी पहाड़ी इलाके से मनाजिर नहीं दिखा रहे। ये सड़क होगी प्रॉपर, ये सड़क है जहां से इस गाड़ी ने गुजरना था, लेकिन आप पानी देखें कितना ज्यादा भर गया है, और जाहिर है ये वो इलाके हैं जहां पर पानी उस तरीके से नहीं ठहरता है, मगर आप अंदाजे लगाएं कि कितनी बारिश हुई और ये गाड़ी जो है फिर वो काबू नहीं आ सकी। बाप बेटी इसमें सवार थे, और आप ये मंजर देखें, और ताहाल अभी तक सर्च ऑपरेशन जाहिर है जारी है, लेकिन ये मुश्किलात हैं जो शहरियों को जिसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये पूरा एक मंजर है कहाँ से गाड़ी होते हुए आती है, और जाहिर है इस इतने पानी में कैसे ये गाड़ी कहीं मूव हो सकती है। वो पानी का बहाव उसे जहां ले गया उस गाड़ी को, वो वहीं पर फिर गाड़ी चली गई। अच्छा, ये बाप बेटी इस गाड़ी में सवार थे, ये अपनी जो शख्स थे वो अपनी बेटी को कहीं पर छोड़ने जा रहे थे, ड्रॉप करने जा रहे थे, और वो रुके हुए थे। इतनी देर में बारिश हुई। अच्छा, बारिश की से क्या हुआ कि उनकी गाड़ी बंद हो गई। जब वो गाड़ी बंद हुई, इतनी ही देर में ये सैलाबी रेला आया और गाड़ी को बहा ले गया। अब आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, वो शीशा नीचे करके हाथ भी हिलाते हैं, वो चीखों पुकार, वो देखें बाकायदा आपको हाथ भी नजर आ रहा होगा, वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, वो हेल्प मांग रहे हैं, बट उस टाइम पर इतना तेज पानी का बहाव था कि वो फौरी तौर पर इमदाद भी नहीं हो सकी। एक चीज है, क्योंकि जो शहर होते हैं, जो सिटीज होती हैं, वो डेवलप्ड होती हैं, वहां पर पूरा ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम होता है। और जिस शहर की हम बात करें इस्लामाबाद, वहां पर तो जबरदस्त तरीके से जब भी बारिश होती है आपको 10 मिनट बाद सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी मिलेंगी, वहां पानी ठहरता ही नहीं है। तो जाहिर है वो उस तरह की अलर्ट यहाँ पर नहीं थी, उस तरह की रेडीनेस हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, बिकॉज किसी ने इस तरह के मंजर नहीं देखे। कल भी जब हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद से हमारे साथ थी, तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि रीसेंट हिस्ट्री में आपने इस तरह की बारिश विटनेस की है इस्लामाबाद में, तो उनका कहना यह था कि बारिशें होती हैं लेकिन थोड़ी देर बाद शहर फिर से वैसे ही हो जाता है। लेकिन ये मंजर करे कल जो हमने देखे, बड़े ही अजीब व गरीब, और पूरे मुल्क से ही हमें इस तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर बाबूसर की अगर हम बात करें तो उस बाबूसर टॉप पर सियाह फंसे हुए थे, ये आप मनाजिर देखें, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अच्छा, नुकसान तो पहुंचा ही पहुंचा लैंडस्लाइडिंग से, लेकिन जब
کلاؤڈ برسٹ کی سچویشن ہوئی وہاں پر کیا ہوا کہ جتنے بھی سیاح گئے ہوئے تھے وہاں پر وہ پھنس گئے. اب ہوا کیا کہ بابو سر اور اطراف میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے سیلابی ریلا سیاحوں کی 15 گاڑیاں بہا لے گیا. 15 گاڑیاں. آبی گزرگاہوں کے راستے میں آنے والی ہر چیز پانی کی نظر ہو گئی. پہاڑوں سے پانی اور پتھروں کے ریلے نے تباہی مچا دی اور شدید تباہی مچائی. اچھا، ناران کا ظاہر علاقہ ہے، بابو سر ٹاپ، یہاں پر کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا. اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو سیاح جو ظاہر زندگی کی بازی ہار گئے ان کی ڈیڈ باڈی نکالی گئی، لیکن ایک فیملی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ان کی سرچ جاری ہے، باقاعدہ ان کی گاڑی اور وہ خود الحمدللہ فیملی مل گئی ہے. مگر یہ آپ دیکھیں جس طریقے سے ان کی گاڑی ہمیں دکھ رہی تھی، جس طرح وہ جس حلیے میں وہ خود دیکھ رہے تھے، تو یہ ایک معجزہ ہی معلوم ہو رہا تھا جس طریقے سے وہ اس سیلابی ریلے سے بچ گئے ہیں. اچھا، جو بابو سر ٹاپ کے اوپر جو امدادی سرگرمیاں ہوئیں اس میں مقامی لوگ بھی شامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج نے امدادی سرگرمیوں میں بھرپور مدد فراہم کی. وہاں پر ریسکیو کی سرگرمیوں میں، اس کے بعد وہاں پر ہیلی بھی موجود تھا. دین وہاں پر جو سڑکوں کی بحالی کے لیے فوڈ، ریڈی میڈ فوڈ پیکٹس جو تھے وہ سیاحوں تک پہنچائے جا رہے تھے. تو اس وجہ سے سچویشن کافی حد تک کنٹرول میں رہی، لیکن جو تباہ کاری کے مناظر ہم نے دیکھے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. دوسرے یہ کہ آزاد کشمیر کی جو وادی نیلم ہے اس میں بھی طوفانی بارشوں نے بڑی تباہی مچائی ہے. مسلسل جو ہے آبی ریلا، پنچکیاں، دکانیں، بجلی گھر، نالے جو تعمیر کیے گئے تھے وہ سب بہا کر لے گیا ہے. اچھا جی، اب یہ ساری صورتحال میں ایک فیملی کا ہم ضرور ذکر کرنا چاہیں گے جو کلاؤڈ برسٹ کے بعد خاص طور پہ جو سیلابی صورتحال بنی لودھرا میں. تو لودھرا کی فیملی ہے یہ، وہ بھی حادثے کا شکار ہوئی. اس میں لیڈی ڈاکٹر ہیں، ان کے دیور وہ جہاں بحق ہوئے. اچھا، ان کی شناخت ڈاکٹر مشال اور فہد کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ڈاکٹر مشال کے والد میاں اسلام زخمی ہوئے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کا جو 3 سال کا بیٹا ہے وہ لاپتہ ہے. سو لودھرا سے اس فیملی کا تعلق ہے اور بچ جانے والے بزرگ نے بتایا کہ تمام افراد اسکردو سے واپس آ رہے تھے اور کوسٹر میں 17 سے زائد افراد سوار تھے. تو سن لیتے ہیں وہ کیا بتا رہے تھے. لودھرا سے اسکردو گئے تھے اور اس میں میری پوری فیملی تھی. میری بیوی، میری 2 بہو ہیں، میری بیٹی ہے، میری ایک پوتی ہے، ایک نواسی ہے اور 2 میری میئر ہیں جو ہمارے ساتھ گئی ہوئی تھی. 5 چھوٹے بچے تھے، تقریباً 3 سال سے 10 سال کی عمر کی. میرا داماد تھا اور یہ ہمارا ڈرائیور تھا جو وہ میرے ساتھ. اچھا، اب یہ وہی بات ہے کہ ہم نے نیچر سے، قدرت سے اس حد تک چھیڑ چھاڑ کر دی ہے کہ اب ہم اس کے ریپرکشنز، اس کے کانسیکوینسز فیس کریں. لیکن اس تمام تر صورتحال میں جیسے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پاک فوج نے بھرپور امدادی کا سرگرمیوں میں مدد فراہم کی، وہاں پر سیاحوں کے لیے ریسکیو ایکٹیویٹیز کی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مقامی لوگ تھے گلگت بلتستان کے، انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے. خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام مقامی لوگوں کو جنہوں نے یہ بات ثابت کی کہ اگر ان کے علاقے میں سیاح پھنسے ہوئے ہیں تو وہ ان کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ان کو بلکہ مہمان نوازی سے اپنے گھروں میں دعوت دی، کھانا پرووائڈ کیا. ہاں، کہتے ہیں نا مہمان نوازی کی انہوں نے مثال قائم کر دی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. اور یہی جذبہ ہے جو میٹر کرتا ہے کہ ایسے وقت میں جب سیاح جن کے ظاہر ہے جن کے سر پر چھت نہیں ہے، کھانے کو کچھ ظاہر ہے اس طریقے سے ان کے پاس بیٹھنے کو کوئی شیلٹر نہیں ہے، تو ایسے میں اگر آپ ان کی مدد کریں گے اور ظاہر ہے ان کے پاس وہ سامان بھی نہیں ہوگا، اتنے کپڑے، وہ ساری چیزیں بھی نہیں ہوں گی اور جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. اچھا جی، گلگت بلتستان والوں نے گھروں کے ہم بتا رہے ہیں دروازے کھول دیے. شارع قراقرم چلاس کی جو روڈ بند ہے اس پر سیاح بھی پھنسے تھے، وہاں پر بھی پہنچے. اچھا، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی یہاں پر لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ان کو پناہ بھی دے رہے ہیں اپنے گھر میں. سو یہ بڑا زبردست ایک جذبہ ہمیں نظر آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو یہ کچھ منظر ہم نے جو دیکھے اور ظاہر ہے جو وہاں گفتگو کر رہے ہیں لوگ وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. سیلابی ریلا ہے، ہماری گاڑی بھی اس کے ساتھ اور جو وہاں موجود تھی 8-10 گاڑیاں تقریباً، ان میں سے بھی 6-7 گاڑیاں بہ گئی. مقامی لوگوں نے اور اس کانسٹیبل بھائی نے اپنی گود میں بچوں کو اٹھا کے، بزرگوں کو کندھے پہ اٹھا کے پہاڑ تک پہنچایا. 5-6 بندوں کی لاشیں ملی ہیں، 17-18 بندے جو ہے ابھی مس ہیں. سیاح کافی تعداد میں جو ہے وہ اب بھی لاپتہ ہے. اندازے کے مطابق 25-26 یا 20 سے زائد جو لوگ جو ہیں وہ اس وقت سیلاب کی نظر ہو گئے. دکانیں، کاروبار تھا اور ایک ادھر ہوٹل تھا وہ بھی گیا ہے اور ادھر سکول ہے، سکول سارا تباہ ہو گیا.
اچھا، ایک دفعہ پھر سے سلام ہے صدپارہ گاؤں کے رہائشیوں کو، تمام گلگت بلتستان کے مقامی لوگوں کو جنہوں نے سیاحوں کو رہائش دی، جنہوں نے اپنے گھر سے کھانا نکال کے، راشن نکالا اپنے گھر سے اور بر وقت سیاحوں تک پہنچایا. اس کے بعد پھر ان کا رات کو ٹھہرنے کا بندوبست کیا، کیونکہ جب سیاح جاتے ہیں وہ اپنا ایک بجٹ ایلوکیٹ کر کے جاتے ہیں. وہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی آفت ہو جائے، گاڑیاں پھنس جائیں تو وہاں پر پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی. ایسے میں مقامی افراد ان کو اپنے گھر میں دعوت دی، بلایا، ٹھہرایا، کھانا کھلایا، تو قابل ستائش یہ اور عمل تھا. دیکھیں جب پانی اس طرح سے سڑکوں پر آ جائے کہ سڑکیں بھی بہہ جائیں، رابطہ پل بھی ٹوٹ جائیں، تو ان لوگوں کی وہ جو گاڑی ہے وہ بھی بہہ جائے تو اب وہ کہاں جائیں، سر کہاں پر چھپائیں. تو ان کے جذبے کو سلام ہے اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی گزارش کریں گے کہ اور بھی لوگ اس میں اگر مدد کرنا چاہیں تو کریں. اچھا جی، مظفر آباد کی بھی صورتحال یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں. مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور ندی نالوں میں طغیانی ہے. اچھا ظاہر ہے یہ تو بہت ہی بیسک چیز ہو جاتی ہے کہ جب اس طرح کی بارش ہوگی تو آپ امیجن کر لیں کہ بجلی کا نظام درہم برہم ہوگا، لوگوں کو یہ فکر ہوگی کہ ہماری گاڑیاں نہ اس میں بہہ جائیں. اچھا بتایا جا رہا ہے دکانوں کو نقصان پہنچا ہے، بجلی کا نظام ختم ہو گیا ہے. اسی بارے میں تازہ ترین کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سردار رضا سے. تو سردار رضا بتائیے گا کیا صورتحال ہے مظفر آباد میں؟ جی بالکل، آزاد کشمیر میں بھی مانسون بارشوں کے نئے سلسلے سے صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہو گئی ہے اور آزاد کشمیر میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے. زیادہ نقصان جو ہے آزاد کشمیر کے ضلع وادی نیلم کے جنوائی علاقے میں پیش آیا، جہاں پہ گزشتہ روز کلاؤڈ برسٹ کے باعث نالے میں طغیانی سے متعدد مکانات، 7 سے زائد دکانیں اور 3 پن چکی اور اس علاقے کو ملانے والے پل کے ساتھ ساتھ متعدد گاڑیاں بھی جو ہے مکمل طور پر تباہ ہوئی. تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. البتہ مظفر آباد کے نوائی علاقہ سما بانڈی میں مکان پر مٹی کا تودہ گرنے سے ایک 4 سالہ بچہ جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. تاہم چیلا بانڈی کے مقام پر پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہونے سے لوگوں کی قیمتی املاک کو جو ہے وہ بری طرح نقصان پہنچا ہے. روڈز کی بندش کی بات کی جائے تو اس وقت آزاد کشمیر کے جن مقامات پہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث روڈ جو ہے بند ہو گئی تھی انہیں اس وقت مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع جن میں باغ، راولا کوٹ، سدن گلی، حویلی کوٹا اور کوٹلی میرپور کے مقامات پہ بھی جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. چلیں جی، پھر اس تمام صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر پی ڈی ایم میں امجد خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ امجد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. امجد صاحب، یہ مونسون کا چوتھا سپیل ہے اور ذرا نمبرز کی بات کر لیتے ہیں. ذرا کچھ سٹیٹس ہمیں بتائیے گا کہ اب تک کتنا جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مونسون کا جو سپیل ہے تو وہ تقریباً یہ چوتھا سپیل ہے جو ہٹ کر رہا ہے اور یہ ایک سپیل ختم ہوتا ہے تو دوسرا سپیل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو فور کاسٹ ہوتی ہے تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے میٹ ڈپارٹمنٹ کی سے جو بھی ہمارے پاس فور کاسٹ آتی ہے تو وہ ایبرپٹلی چینج ہو رہی ہے بار بار. اور ابھی اس وقت میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو ہمارے کے پی میں کافی ڈسٹرکٹس میں بارش ہو رہی ہے، سٹارٹ ہے. اور جیسے کہ ابھی ڈسکس ہو رہا تھا آپ لوگوں کا کہ بابو سر کا، تو اس میں بھی میں تھوڑا سا وہ آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مونسون سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہماری ایک پریپیئرڈنیس ہوتی ہے. پریپیئرڈنیس میں کنٹیجنسی پلاننگ ہوتی ہے جس میں ہم تمام ڈسٹرکٹس کو اس میں شامل کرتے ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس کو شامل کرتے ہیں اور جیسے بھی ہمارے پاس ولنریبل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر پہلے سے ہی مشینری ڈپلائی کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ اس دن یہ 21 کو یہ واقعہ پیش ہے، 7:30 بجے ہمیں اطلاع آئی ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اسی وقت CNW ڈپارٹمنٹ، NHA اور انہوں نے جو ہے نا مشینری ڈپلائی کی ہے اور اس وقت تقریباً 330 گاڑیاں جو تھی وہ ٹریپ ہوئی تھی اور الحمدللہ کہ اس کو 2 گھنٹوں کے اندر الٹرنیٹ روٹ بنا کے تو گاڑیوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے اور کوئی قسم کی کیجولٹی وغیرہ کوئی ایسی رپورٹ ہمیں نہیں آئی. دوسرا ان کو ہوٹلز وغیرہ میں بھی
وہاں پر ارینجمنٹ کروائی گئی ہے، وہاں پر ان کو جو ہے تمام جو فیسلٹیز صاحب ہیں، ایک کھانے چیز میں آپ پینے سے کی. جاننا چاہ رہی ہوں، ظاہر ہے ابھی کیونکہ ہمارے لیے سچویشن اس سال کی بات اگر ہم کریں تھوڑی سی اس تناظر میں نہیں ہے، آپ نے بھی خود کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا، جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں جالہ باری کے فیکٹر بھی ہوتا ہے، ڈفرینٹ فیکٹر ہوتے ہیں، اور وہ ایک بہت ہی چھوٹے ایریا کو، بہت ہی کم رقبے کے ایریا کو وہ بہت ساری بارش جو ہے ایک دم سے برس جاتی ہے. سو اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی ایسا لوگوں کو ایڈوائزری جاری کی گئی تھی کہ فی الحال آپ ان علاقوں کا رخ نہ کریں، کیونکہ بڑی تعداد میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو جانی نقصان سامنے آ رہا ہے وہ سیاحوں کا ہے، سیاح زیادہ تر جگہوں پر پھنسے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی ایڈوائزری ہے لوگوں کے لیے جو بتائے کہ جی یہ سیزن نہیں ہے، آپ اس سیزن ٹریول نہ کریں؟ ایسے تو ایز سچ اگر دیکھا جائے نا تو ٹورسٹ کو تو ہم جب ایڈوائزری جاری کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں ٹورسٹ کو کہ آپ جس طرح بھی جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پر ہمارے جو ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، جیسے کہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے تو وہاں پر ان کی اپنی باقاعدہ فورس بھی ہے، وہاں پر ان کی ہیلپ لائن بھی ہے، وہاں پر ان کے آفیسز ہیں. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جس طرف بھی جائیں تو پہلے ان سے گائیڈنس لیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنی یہ تو عام حالات کی بات ہے نا، موومنٹ لیکن کریں. جب مانسون کا سیزن ہے اور اس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں تو کیا کچھ ڈفرینٹ لوگوں کو ایڈوائزری ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی وہ اس میں جو ہم ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس کو تو ان کو تمام ہمارے ایس او پیز ہے وہ ان کو بھیج دیتے ہیں کہ ٹورسٹ کو آپ نے کس طرح گائیڈ کرنا ہے. اب دیکھیں ٹورسٹ کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ جدھر بھی آپ جائیں تو وہاں پر اس سے پہلے وہاں کا ویدر کنڈیشن ضرور پتہ کروائیں. اب اس وقت جو ہے بابو سر سے آگے جا کے کافی جگہ پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کے ایچ پہ بھی کافی جگہ پہ جو جی بی کا ایریا ہے وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارا بابو سر سے لے کے کاغان اور ایون کے مانسیرا تک جو ہے روڈ مکمل کلیئر ہے. اچھا، ویسے امجد صاحب تو اس وقت جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اب فور کاسٹ کیا ہے، کیا پریڈکشنز ہیں، مزید لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے؟ جی ایسا ہے کہ ابھی جو ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ سے جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس میں مختلف ایریاز کا بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے، بارش کی جو انٹینسٹی ہے بہت زیادہ ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے. تو اس ایریاز میں ہم نے پہلے سے ہی انتظامات کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جدھر بھی بے شک آپ جو ہے جدھر بھی جائیں تو ایک تو جو دریا کے کنارے ہیں وہاں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، اور دوسری بات ہے کہ جس جگہ پہ ایڈوائزری ایشو ہوئی ہے تو وہاں پر جو ہمارے آفیسز ہیں، اور ایون کہ میں آپ کی وسادت سے لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہیلپ لائن ہے 1700. آپ کوئی پلان بنانے سے پہلے ہمیں کال کر لیا کریں، یہاں سے ہم آپ کو بتا دیا کریں کہ آپ اس طرف جائیں یا اس طرف مت جائیں، تو ہم آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچ سکے. اچھا ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز جی کنٹینیو کیجئے. ایک اور چیز میں آپ سے یہی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس مرتبہ جو بارشوں کا جو سپیل ہے تو کافی انٹینسیو ہے. اس میں ابھی تک تقریباً 28% رات تک ہم نے جو کیلکولیشن کیے تو 28% ہماری بارشیں جو ہے عام روٹین سے نارمل سے زیادہ ہوئی ہے کے پی میں صرف. اچھا میں آپ سے یہی پوائنٹ پر بات کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ جنوری، فیب اور مارچ میں یہ باقاعدہ محکمہ موسمیات کی طرف سے کہا الرٹ جاری کیا گیا تھا خشک سالی کا، تو خشک سالی کے بعد اب یہ والا ویدر ہو جانا، تو پریڈکشنز ظاہر ہم جانتے ہیں ایکوریٹ 100% تو نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی واٹ وینٹ رانگ، اس کو ٹھیک سے پریڈکٹ کیوں نہیں کیا گیا کہ کس طرح کی بارشیں ہو سکتی ہیں، کلائمیٹ چینج سے ہم کس حد تک متاثر ہیں؟ جی ہمارے پاس جو آؤٹ لک آئی تھی تو آؤٹ لک میں یہ تھا کہ ناردرن ایریاز میں جو ہے اس میں بارشیں جو ہماری ہوتی ہے نارمل
نارمل کا مطلب یہ ہوتا ہے لاسٹ 30 ایئرس کے جو ایوریج ہوتا ہے تو اس سے تھوڑی سلائٹلی کم ہوں گی، اور سینٹرل اور صدرن جو ہمارا ایریا ہے اس میں بارشیں زیادہ ہوں گی. تو خیر یہ ڈراٹ وغیرہ کی اس قسم کی تو ہمیں کوئی وہ فور کاسٹ نہیں آئی، اور یہ فور کاسٹ ہمیں آتی ہے مئی میں ہمیں ایشو ہوتی ہے میٹ ڈپارٹمنٹ سے. ابھی تو NDMA میں بھی کافی بڑا انہوں نے اپنا ایک سسٹم لگایا ہے جس سے کہ وہ بھی اپنی فور کاسٹ جو ہے ہمارے ساتھ ریگولر بیسس پہ شیئر کرتی ہے. اور آج کل جو مونسون جتنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اسی طرح ہماری اور جو NDMA ہو گئی ہے تو ان کی ڈیلی بیسس پہ میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں مختلف جو ان کے فور کاسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر ہوتے ہیں، اور ہم اسی کو بیس بنا کے ڈسٹرکٹس کو اسی وقت بھجوا دیتے ہیں کہ پریکاشنری میئر اس کے مطابق لیا جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. امجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. ایک جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کلاؤڈ برسٹنگ. اب وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ جب جو گرم ہوا ہے، اب ظاہر ہے جتنی زیادہ ٹیمپریچر آپ کا اوپر جا رہا ہے تو ہوا بھی اس طریقے سے گرم ہے. ہوا جو گرم ہوتی ہے وہ جو رین ڈراپس ہوتے ہیں اس کو بلاک کر دیتی ہے. جب وہ کافی دیر بلاک رہتے ہیں تو پھر وہ ایک پورا کلاؤڈ بن جاتا ہے، اور وہ جب ایکومولیشن ساری شروع ہو جاتی ہے پانی کی، اور ایک دم سے جب وہ گرتا ہے زمین پہ تو اس طریقے سے دھواں دھار، جیسے آپ موسلا دھار بارش کہتے ہیں، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو بارش فار انسٹنس 2 گھنٹے کے ٹائم سپین میں کوئی 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہونی ہوتی ہے، وہ بارش ہو جاتی ہے 10 منٹ کے اندر، ایک 10 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر، اور اس لیے پھر وہ ہیوی رین فال ہو جاتی ہے. 200 ملی میٹر سے زیادہ، اس سے زیادہ بارش ایک دم سے ہو جانا 10 منٹ میں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک دم سے پھر وہ طغیانی آتی ہے، اور جو ندی نالے سڑکیں، وہ اب ہم تو سڑکیں بڑے بڑے پل ہم بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو یہ فیکٹر ہے. اب پریڈکشن جو کر رہے ہیں ہمارے محکمہ موسمیات والے، تو ان کو بھی ذرا تھوڑے سے کہتے ہیں نا ان ساری چیزوں کو، فیکٹر کو دیکھنا ہوگا کہ اب پاکستان میں پیٹرن کیا بن رہا ہے، ساؤتھ ایشیا میں پیٹرن کیا بن رہا ہے ویدر کا، اور خاص طور پہ جو مانسون کا سیزن ہے اس میں اب نارمل بارش نہیں ایکسپیکٹ کریں، اب اسی طریقے کی بارشیں ہو سکتی ہیں. تو سیاحوں سے یہی درخواست ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. 1700 ابھی ہمیں NDMA کے جو ہمارے ساتھ DG موجود تھے، انہوں نے ہمیں یہ ہیلپ لائن بتائی. اگر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بہت مجبوری ہے، تو پلیز اس ہیلپ لائن کے اوپر کال کر کے ایٹ لیسٹ پوچھ لیں. ویسے تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ نہ ٹریول کریں. جس جگہ جا رہے ہیں آپ ادھر کے بارے میں معلومات کر لیں، راستے کھلے ہیں، پل جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور ویدر کیسا ہے. یہ بہت بیسک چیزیں. اور پہلی بات تو یہ کہ اس ویدر میں تو آپ کہیں نہ جائیں پلیز. چلیں جی، ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد مزید خبریں لیے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ایسے کیا فینومینل ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں، غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں، اور انپریڈکٹیبل بارشیں ہو رہی ہیں، اس اماؤنٹ میں ہو رہی ہیں. ہم نے جو نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے نا، جتنا ہم نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر نیچر جو ہے اس کی طرف سے پھر ہمیں اس طرح کے جواب بھی سامنے آتے ہیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا فیکٹر ہیں، اور کیا پاکستان میں اب یہی کنسیڈر کیا جائے کہ اس طرح کی غیر معمولی بارشیں ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے جو خطرناک نتائج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے جس طرح کی تعمیرات کی جا رہی ہیں ان جگہوں پر جہاں پر پانی کا گزرگاہ ہے، پانی کا ریلا وہاں سے گزرتا ہے، جب وہاں پہ پل پھر پڑنالے بنا دیے جائیں گے، اس پہ تعمیرات ہوں گی، تو آپ سمجھتے ہیں جب ایسی غیر معمولی بارش ہوں گی تو پھر یہی منظر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ گاڑیاں بہتی نظر آ رہی ہیں، مکانات بہتے نظر آ رہے ہیں، سڑکیں بہتی نظر آ رہی ہیں. تو یہ انسانوں نے جو چھیڑ چھاڑ کی ہے نیچر سے، آپ سمجھتے ہیں ان کا کس حد تک رول ہے اس ساری صورتحال میں؟ لیکن جہاں تک اربن فلڈنگ ہے وہاں پر تو بالکل انسانی جو نا سارے کا سارا رول انہی کا ہی ہے. اب آپ ٹاؤن پلاننگ میں دیکھ لیں کہ کوئی ان کو یہ بھی جو نئی سوسائٹیز کی بات کی جا رہی ہے، جدھر دل کرتا ہے سوسائٹی بن رہی ہے، اور مٹیریل سارے کا سارا جو نا وہ نان سسٹینیبل مٹیریل ہے. جیسے سیمنٹ کے، جیسے نا آپ کا کراچی ہے ٹوٹلی جو سا وہ اپنا ہیٹ آئی لینڈ بنے ہوئے ہیں. ادھر بھی اسلام آباد میں بھی، راولپنڈی میں بھی یہی صورتحال بنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو نا ہمارا عمل دخل اس میں بہت سارا ہے. اوپر بھی آپ دیکھ لیں، جیسے اب یہ ادھر ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں
ادھر KPK میں گلگت بلتستان میں, تو وہاں بھی صورتحال اس طرح کی گمگیر بن رہی ہے کہ دیکھیں ایک جگہ کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ ادھر لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے نا وہ ٹورسٹ جو بھجوا رہے ہیں, کوئی آپ نے ریگولیٹ نہیں کیا ہوا ہے, کوئی آپ نے ٹائم سپین کو نہیں کیا کہ یہ جگہ خالی ہوگی یہ نہیں ہوگی, 15 کلومیٹر کی لائن لگ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انسانی عمل دخل جو ہے نا بہت زیادہ اس کے اندر ہے, تو اس کو اگر ٹھیک بھی کرنا ہے تو وہ ہمارے جو ہے نا رویے کے اندر تبدیلی کے ساتھ جو ہے نا یہ چینج ہوگا, اس کے علاوہ جو ہے نا نہیں. قدرت جو سی ہے نا وہ اگر آپ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو قدرت پنش بھی کرنا جانتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ جو سا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینیو کرے گا اور بہت زیادہ سیویرٹی کے ساتھ کرے گا. اور یہ سال میں میری نزدیک تو یہ کہ بہت شدید قسم کی جو سی فلڈنگ ہے نا وہ اس سال جو سی نا اس کو آپ متوقع رکھیں. یہاں پر بھی ابھی کو سلمان اس سائڈ کے اوپر تو شروع ہی نہیں ہوا کام جو سکھر سے نیچے ہے, تو یہ بہت ساری جو سی نا, لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہمیں پتہ نہیں, ہمیں یہ پریڈکشن بہت پہلے کی ہے. لیکن جو ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ 2-3 دن کا آپ کو ویدر بتا سکتا ہے کہ یہاں بارش ہوگی, کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ. یہ اتنے ہماری میٹ ڈپارٹمنٹ تو خوش سالی کے الرٹ جاری کر رہا تھا پرویز صاحب جی, وہ یہ بالکل ہے, بالکل وہ میٹ ڈپارٹمنٹ خوش سالی کچھ جگہ پر آئی بھی. دیکھیں وہاں پر ہوتا ہے کہ یہ کہ ان کو بہت سارا ریسٹین کر دیا گیا, کیونکہ پہلے یہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں یا خشک سالی ہوگی یا, تو گورنمنٹ نے ان کے اوپر بہت ساری پابندی بھی لگائی تھی کہ جی آپ لوگوں میں جانسن ایسا اضطراب پیدا نہ کریں. تو 3-4 دن کی جونسی ان کی پریڈکشن ہے وہ کسی حد تک ہوتی ہے. یہ والی جونسی پریڈکشن ہے یہ ہمیں انڈیا سے بیسکلی انفارمیشن تھی کہ جی مانسون 14-15 دن پہلے شروع ہوگا, یہ انٹرنیشنلی نون تھا. اور اس سال سیویرٹی جونسی نا بہت زیادہ ہوگی, وہ بھی جونسی نون ہے. دیکھیں انٹرنیشنلی بھی ہو رہا ہے کہ WMA جو عالمی ادارہ ہے وہ بھی ہمیں اس میں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. مین انفارمیشن جو ہم لیتے تھے ناسا سے لیتے تھے وہ. اچھا پرویز صاحب ذرا ایک بات سمجھائیے گا, ایک چیز میں چاہتا ہوں آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. اس سال جو ہم ایک انکریزنگ فنومینا دیکھ رہے ہیں وہ ہے کلاؤڈ برسٹ کا فنومینا. اب کلاؤڈ برسٹ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں, اور ذرا یہ سمجھائیے گا کہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ چکوال میں ہوا, پھر اس کے بعد بابوسر اور اطراف میں کلاؤڈ برسٹ کا ہم نے سچویشن دیکھی, اس نے شدید تباہی مچائی. یہ کیوں اتنے کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, اور کلاؤڈ برسٹ سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور کیا کلاؤڈ برسٹ کو فورکاسٹ کیا جا سکتا ہے, مطلب اس کے بارے میں پریڈکشن کی جا سکتی ہے؟ بالکل, جیسے آپ کو یاد ہوگا آج سے 3-4 سال پہلے جو ہے نا اسلام آباد میں جب ہوا تو اس وقت تھوڑا سا آئیڈیا تھا. دیکھیں اس کا پریڈکشن جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی کلیئر قسم کی تھیوری ہے. جس وقت ہیومیڈیٹی جون سی نا وہ 90% سے زیادہ بہت عرصے کے لیے ہوگی اور ٹیمپریچر ایکسٹریملی ہائی ہوگا تو اس میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہو. یہی صورتحال یہاں بن رہی ہے. جس وقت بہت زیادہ ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر رائز جو ہے کنٹینیوسلی بہت زیادہ ہے تو اور کیا ہوگا, اس کو کہتے ہیں یہ ویپرز اوپر جا کر جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. تو جو ہے نا جو آپ کو 10 گھنٹے میں جون سی بارش ہونی ہے وہ آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر 15 منٹ کے اندر جون سی وہ بارش ہوگی. تو یہ فینومینا ویل نون ہے, لیکن اس کو پریڈکٹ کرنا ہے جون سا میں نہیں سمجھتا اتنا آسان ہے. لیکن آپ ٹیمپریچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں کبھی بھی پریسپیٹیشن رین فال کو پریڈکٹ کرنے میں ہماری کمزوری ہوتی ہے, لیکن ٹیمپریچر کی جون سی لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم پریڈکشن جون سی نا وہ بہت ایزی ہے. اور اب تو انٹرنیشنلی جو ہم کرتے ہیں وہ CO2 ایمیشنز کے ساتھ ہیں. جس طرح ایمیشنز بڑھ رہی ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. جب ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہی صورتحال آپ کو مانسون کے دوران آئے گی جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ تو ابھی شروعات ہے جو نا میں آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے اس کو فارملی شروع ہوئے جو سا مانسون ہے. یہ آگے چلے گا, یہ اکتوبر چلے گا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہاں جی تو اس کو بہت طریقے کے ساتھ دیکھیں. یہ ایک کیٹاسٹرافک قسم کی صورتحال جو سی نا ڈیولپ ہو رہی ہے. ابھی تو ابھی خدا نہ کرے وہ جون سے ہمارے گلوف ہے ابھی وہاں پر تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا. وہ گلوف شروع ہوگا ادھر جون سے کہ وہ ایک سیویئر قسم کی سچویشن ہے. انڈیا کے اندر بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے جب وہ پانی ریلیز کرتا ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ڈاکٹر پرویز, تھینک یو سو مچ. اور ہمیں ایکسپلین بھی کیا ڈاکٹر پرویز نے کہ اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اکتوبر تک یہ معاملہ جا سکتا ہے. صورتحال ظاہر نیچر سے آپ نہیں لڑ سکتے لیکن آپ کچھ حد تک چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں. جیسے کہ وہ بتا رہے تھے کہ آپ بتائیں ٹورسٹ کو کہ یہ سیزن ہے کہ نہیں ان کے آنے کا, پھر آپ کتنے لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں, کون سے علاقے ہیں جو زیادہ خطرے کا اس وقت الرٹ جاری کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں بہت زیادہ مائکرو مینج کرنی پڑیں گی چیزوں. لیکن کل کی جو تمام طرح ہم نے سچویشن دیکھی ہلی ایریا سے, میں کہتا ہوں کہ قابل ستائش ہے
جو مقامی افراد نے وہاں پر رول پلے کیا، خاص طور پر جی بی اور سکردو ست پارہ گاؤں کے جو امدادی سرگرمیوں میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا مقامی افراد نے. کل ایک بڑی لائن میرے دل کو لگی، وہ کہتے ہیں کہ آج کمائی اور کاروبار کا دن نہیں ہے، آج ہمارے ہوٹلز اور ہمارے گھروں کے دروازے کھلے ہیں سیاحوں کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے، اپنے گھر کا راشن، اپنے گھر میں رات رہنے کے لیے ٹھہرایا. اتنی ان کی مہمان نوازی کی مدد کی، تو یہ حوصلہ اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ آپ کو اس کی جزا دے، اللہ آپ کو اس کے حوالے سے اس کا ثواب آپ کو ملے. اچھا جی، ایک جو بڑا دل خراش منظر ہم نے دیکھا، یہ ایک سٹوری ہے. مجھے تو تھوڑا سا خوف یہ کہیں ایسی اور سٹوریز آئیں. یہ ایک سٹوری ہے جس میں آپ دیکھیں ایک شخص کس طریقے سے بتا رہے ہیں، وہ خود تو بچ گئے، وہ خود تو انہیں ریسکیو ہو گئے، لیکن وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی فیملی کے کون کون سے باقی لوگ جو ہیں وہ نہیں رہے. سارے اللہ فکر کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ بیٹا میرا بھائی اور میری بیگم بھی چلا گیا. بس ٹھیک ہے، سارے اللہ فکر کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ بیٹا میرا بھائی اور میری بیگم بھی چلا گیا. بس ٹھیک ہے، سارے اللہ فکر کرے گا. سوچیں یہ فیملی یہاں پر آئی تھی، ظاہر اپنی چھٹیاں گزارنے آئی تھی، کتنے اچھے خوشگوار یادیں بنانے آئے تھے، لیکن یہ شخص بتا رہے ہیں کہ ان کا بیٹا، ان کا بھائی اور ان کا بہنوئی اس ساری صورتحال میں جان سے چلے گئے ہیں. خود ان کو کس طرح ریسکیو کیا گیا ہے، یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے. یہ پوری فیملی جو ہے ان کو کافی گھنٹے کی سرچ کے بعد جو ہے انہیں ریسکیو کیا گیا، تو اس میں سے یہ بچے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دل پر، ان کی فیملی پر اس وقت کیا گزر رہا ہے. صدف، آپ جتنے بھی ویل آف ہوں، آپ جتنے بھی اثر رسوخ ہو، انفلوئنشل ہو، مصیبت کے وقت میں ایک تنکے کا سہارا بھی آپ کے لیے غنیمت ہوتا ہے، آپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. اور وہاں کے لوگوں نے کل یہ کر کے دکھایا، مقامی لوگوں نے کل بھرپور ساتھ دیا، جس طریقے سے سیاحوں کو کیٹر کیا، ان کی مہمان نوازی کی. بس اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کو اس کا ثواب پہنچائے. بالکل. اور ظاہر ہے کہتے ہیں نا، بہت مشہور ہے ویسے بھی گلگت بلتستان کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے. اسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق صاحب. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فراق صاحب بتائیے گا، ہم تھوڑے سے سٹیٹس بھی جاننا چاہ رہے ہیں. ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں، پھر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیوز کا بھی ایک ابہام ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ازدحام ہے. کتنی گاڑیوں کو نقصان پہنچا یا کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا؟ آپ کے پاس نمبرز کیا ہیں، سٹیٹس کیا ہیں جانی اور مالی نقصان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس وقت گلگت بلتستان بھر میں گزشتہ دنوں جو کیفیت بنی تھی وہ انتہائی انفارچونیٹ اور افسوسناک تھا، کیونکہ اس طرح کی توقع نہ ایکسپیکٹ تھا ماحول سے، نہ اس طرح کے بارشوں سے اس طرح ہوگا یہ توقع تھی. ماضی میں بھی شاہراہ بابوسر کے اوپر سیلابی ریلیں آتے رہے ہیں، لیکن ایسے کبھی نقصان نہیں ہوا تھا. گزشتہ دنوں بہت انفارچونیٹ جس طرح آپ نے دکھایا یہاں پہ کہ جس طرح کا ہوا ہے بابوسر کے اوپر، بہت دل ہلا دینے والا اور ناقابل بیان ہے. اس میں چونکہ گلگت بلتستان بھر میں بارشیں ہوئی تھی، ضلع سکردو میں، گھانچے میں، اچھا بلتستان کے علاقوں میں، دیوسائی میں لوگ سٹک ہو کے پھنسے تھے، ضلع گدر کے اندر تباہی آئی تھی، استور کے بلند کے مقام پر سیلابی ریلوں نے اپنے لپیٹ میں لیا تھا علاقے کو، ایک کیجویلٹی بھی رپورٹ ہے. اس کے علاوہ ضلع دیمر کا ایک علاقہ ہے، تھور کا علاقہ، وہاں پہ اب رات کو سیلاب آئے، لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، ایک مسجد بھی شہید ہوئی. اس کے علاوہ گلگت کے علاقہ ہے، دنور کے مقام پر بھی تباہی پھیل گئی، دریا کا بہاؤ بڑھ گیا، لوگوں کا نشیبی علاقوں میں کافی زمینوں کا نقصان. اور سب سے بڑا جو افسوسناک واقعہ ہوا شاہراہ بابوسر کے اوپر ہوا، جہاں اچانک 5-6 جگہوں سے سیلابی ریلوں نے گاڑیوں کو، جو ٹورسٹ گاڑیاں تھیں، ان کو لپیٹ میں لے لیا. 15 سے 20 گاڑیاں جو ہے ان سیلابی ریلوں کی نظر ہو چکی تھی. تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے، افواج پاکستان نے، خاص کر گلگت بلتستان سکاؤٹ نے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گوبر خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ذیلی انتظامیہ، پولیس اور جتنے بھی ادارے تھے وہ متحرک ہو کے وہاں ریسکیو آپریشن شروع کیا تھا. اس میں 15 سے 20 گاڑیاں اس کی زد میں آ چکی تھی اور 200 سے 250 جو ٹورسٹ تھے شاہراہ بابوسر کے اوپر مختلف مقامات بلاک تھے جہاں پہ وہ پھنس چکے تھے. ریسکیو آپریشن کے دوران رات کو جو ریسکیو آپریشن کا پہلا فیز تھا وہ مکمل ہو چکا اور یہ 250 لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے چلاس میں، جہاں پہ عوام گلگت بلتستان نے، عوام دیمر نے، عوام چلاس نے اور خاص کر شاہراہ بابوسر اور تھک کے لوگوں نے
جس طرح کی مہمان نوازی اور ریسکیو آپریشن میں عوام کے ساتھ مدد کی ہے، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. یہ ایک روشن مثال ہے. اچھا فیض اللہ صاحب، جو افیکٹیز تھے، جو سیاح پھنسے ہوئے تھے، ان کو پھر بازیاب کر کے سیف جگہوں پر منتقل کیا گیا ریسکیو کر کے، ان افیکٹیز کو اپنے جو ان کے علاقے تھے وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے سیفلی. اینڈ سیکنڈلی ہم دیکھ رہے تھے کہ شدید نقصان پہنچا گاڑیوں کو، وہیکلز کو، کچھ سیلابی پانی میں بہہ گئیں، کچھ کو لینڈ سلائڈنگ سے نقصان پہنچا. تو اب جن سیاحوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، ان کی واپس جانے کے انتظامات کیسے کیے جائیں گے؟ ہاں بالکل، کافی گاڑیوں کو نقصانات بھی پہنچے ہیں، اور وہ گاڑیاں جو بلاک سڑکیں وہاں پہ پھنسی بھی ہوئی ہے، ان کی واپسی کے لیے یہ ہے کہ اب یہ شاہراہ بابوسر چونکہ کھل جاتی ہے تو ان کی گاڑیاں جو ہے وہ چلاش شہر منتقل کی جائیں گی. جہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں وہاں ہوٹل ایسوسیشن نے مقامی ان کو فری میں ان کو رہائش کا انتظام گورنمنٹ اور ہوٹل ایسوسیشن نے کیا. وہاں پہ وہ اس وقت اس طرح کے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سڑک جو ہی کھل جاتی ہے ان کی گاڑیاں آ جائیں گی، وہ اپنے گاڑیوں میں گریجولی وہاں سے سفر کریں گے اور وہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک چیز بتائیے گا، یہ جو بابوسر ٹاپ کا علاقہ ہے وہ شاہراہ کے پی تک بھی جاتی ہے، پھر آپ لوگوں کی طرف ظاہر حدود شروع ہو جاتی ہے، تو ایڈوائزری کیوں نہیں جاری کی گئی کہ بھائی یہ ایسا علاقہ ہے، یہاں پر اس وقت یہ سچویشن ہے اور یہ چوتھا اسپیل ہے مانسون کا، اس سے پہلے والا بھی تباہ کنی تھا، یہ زیادہ تباہ کن ہے، تو روکا کیوں نہیں گیا لوگوں کو آنے سے، سیاحوں کو آنے سے؟ یہ جو شاہراہ بابوسر ہے یہ کراکرم ہائی وے کا متبادل ہے، اور گرمائی موسم میں خاص کر ٹوریزم جب پیک پہ ہو تو سب سے زیادہ مصروف ترین شاہراہ بابوسر ہے. یہاں پہ نہ صرف ٹورسٹ سفر کرتے ہیں بلکہ گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگ بھی سڑک سے سفر کرتے ہیں اور لاکھوں ٹورسٹ اس سڑک سے سفر کرتے ہیں. سڑک کو ہم بند نہیں کر سکتے تھے، ایڈوائزری جاری ہوئی تھی، اور بارشیں یہاں ہر سال ہوتی ہیں. ڈیزاسٹریس علاقہ ہے گلگت بلتستان، ایک تو گلوبل وارمنگ کے جو امپیکٹ ہے ماحولیات کو، اس کے علاوہ ایک ڈیزاسٹریس علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. یہاں پہ برف باری ہوتی ہے تو بھی تودے گرتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. یہاں پہ زلزلے آتے ہیں تو بھی پہاڑ لیکن فراز صاحب مختلف سچویشن میں کہیں پر جب سٹارم آتا ہے، اگر ہم باہر ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں، کہیں ریڈ الرٹ آتا ہے، کہیں گرین الرٹ آتا ہے، کہیں یلو الرٹ آتا ہے، وہ بتاتا ہے، وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سیویرٹی کتنی ہو سکتی ہے کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کی. تو آپ لوگوں نے کس طرح کا الرٹ جاری کیا تھا؟ نہیں، ہمارا ایک یہ تھا کہ بارشوں کے دوران جو بارشیں ہوتی ہیں گلگت بلتستان میں اس میں احتیاط کریں. اس حد تک الرٹ تھا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو انجوائے کا سورس مت سمجھیں. زیادہ تر ٹورسٹ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی تو وہ گاڑیاں کھڑی کر کے نیچے آتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں. گلگت بلتستان کے جو موسم اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہی بارشیں ہوتی ہے تو بندہ سیف مقام تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اچانک ریلے آ جاتے ہیں، اوپر سے ندی نالے ہیں، چھوٹے سے ندی نالے سے پانی بھی بہہ جاتا ہے تو اس میں مڈ بھی آ جاتا ہے، اس میں بولڈرز آ جاتے ہیں، اس میں عمارتی لکڑی شامل ہو جاتی ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ریلا بن جاتا ہے اور انسانوں کو بہا کے لے کے جاتا ہے. تو ہم یہ پہلی دفعہ شاہراہ بابوسر میں اس طرح کا سیلاب آیا ہے تاریخ کا، اور انتہائی انفارچونیٹ افسوسناک سے ہے. اس میں گورنمنٹ نے اپنی بساط سے بڑھ کے یہاں پہ ریسکیو کیا ہے. کچھ مسنگ افراد ہیں، ان کی تلاش جاری ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے. آج وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے خود بنفس نفیس تھوڑی دیر بعد متاثرہ علاقوں کا وزٹ کرنا ہے، جس میں جو مسنگ پرسن ہیں ان کی تلاش جاری ہے. اور خاص کر ہم عوام کو اور کمیونٹی کو اور لوکل رضاکاروں کو تھک کے بابوسر فیض اللہ فراق صاحب، کوئی کسی قسم کی کوئی ہیلپ لائن آپ لوگوں کی طرف سے جاری کی گئی ہے کہ اگر کسی نے اپنے رشتہ دار کے بارے میں پتہ کرنا ہو یا کوئی سیاح کہیں پر پھنسا ہو تو اس ہیلپ لائن کے اوپر کال کر کے پوچھ سکے؟ ہاں بالکل، ہم نے ہیلپ لائن قائم کی ہے. وہاں پہ 2 نمبر ان کے ہم نے باقاعدہ نمبر ہم نے شیئر کیے ہیں میڈیا پہ بھی، اور لوگوں کو بھی وہاں پہ وہ میڈیا میں جا چکے ہیں، اور ہیلپ لائن کے ذریعے ہم رابطے میں بھی ہیں. اس وقت کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہے. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان، خاص کر ضلع دیور کی انتظامیہ، پولیس اور وہاں کے جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ہیلپ لائن میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ رابطے میں بھی ہیں. اس طرح کے کوئی ایشوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے فراق صاحب، ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے، آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں جو 2 نمبر ہیں ہیلپ کے لیے، ہیلپ لائن، وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کے ساتھ آپ شیئر کر دیں، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی نیوز بلیٹن میں یا جو وہ لوگوں کو جس طرح بھی الرٹ کرنا ہو، ہم وہ نمبر جو ہے اسکرین پر چلاتے رہیں تاکہ کوئی بھی لوگ کہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکیں، کسی کو اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں جاننا ہو. اس وقت ایک بات آپ کی پلیٹ فارم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ گلگت بلتستان کے معاملات کو پہلے سے اور بھی بہتر طریقے سے دیکھیں. اس وقت
गिलगित बल्तिस्तान एक इंतजामी प्रोविंस है और वफाक की ग्रांट पे ये सूबा चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान के मामला को देखे और उनकी दस्त शफकत उनके ऊपर मजीद बढ़ाया जाए, ताकि जो हम ग्रांटी लोग हैं, ग्रांट पे हैं, ग्रांट एंड एड और डिजास्टर मैनेजमेंट जो नेशनल लेवल का है, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान हमारा है और इसको बिल्कुल ऊपरली सतह पर देखा जा रहा होगा, इसके ऊपर इकदाम भी किए जा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इन चीजों का बहुत ख्याल भी रखें, नोटिस भी लेते हैं। आई होप कि वो इस सूरत हाल को भी देख रहे होंगे। पूरे मुल्क में इस वक्त जो वेदर की वजह से सूरत हाल बनी हुई है और हम कहते हैं ना पूरे एक जिस्म की मिसाल है। अब जहां भी हो, कोई भी सूबा हो, कोई भी शहर हो, जहां भी तकलीफ है, हम कोशिश करते हैं हम सब पाकिस्तानी हैं और उनकी मदद के लिए जो कुछ बन सकता है वो हम सबको करना हमारा फर्ज है। और इसकी मिसाल हमने कल देख ली, जिस तरह मकामी अफराद ने बढ़ चढ़ कर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए सयाहों के लिए। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो मौसम के हवाले से हम बात करें, इस वक्त जरा जान लेते हैं कि दीगर सिटीज के अंदर मौसम की क्या सूरत हाल है। हमें लाहौर से ज्वाइन की बाबर खान ने, केपी से नवाब शेर और इस्लामाबाद से जैनब अली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेंगे लाहौर का। बाबर, ये बताइएगा इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है? बारिश अभी अभी रुकी है लेकिन बारिश मूसलाधार हो रही थी, क्या सिचुएशन है? जी बाबर, चले बाबर से हम राब्ता करेंगे क्योंकि वेदर ऐसा है। हाँ जी बाबर, आपकी आवाज आ रही है। बारिश का सिलसिला रुक चुका है। जो सुबह बारिश मूसलाधार शुरू हुई थी 5 बजे के करीब, अब वो इस वक्त लाहौर में रुक चुकी है। जो बारिश हुई है, जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जो ज़ेरे आब आ गए हैं, सड़कों पर पानी है। मैं इस वक्त जोरदाई रोड पर खड़ा हूँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह गुलबर्ग, MM आलम रोड, इचरा, गाजियाबाद, ताजपुरा, इन मुकामात पर भी पानी इकट्ठा हुआ है। और जो इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि पानी का निकास किया जा सके। सड़कों के ऊपर जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो शाहराहें हैं यहाँ पर कुछ शाहरों पर पानी मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया सुबह से ही काम में। और आपके अकब में भी बाबर हम देख सकते हैं कि ये 2 बाइक सवार जा रहे थे मेरे ख्याल से, और उनकी बाइक खराब हो गई। खातून बड़ी मुश्किल से फुटपाथ पे चढ़ती हुई आ रही हैं। जी बिल्कुल, बाइक्स एक नहीं, 2 नहीं, काफ़ी बाइक्स यहाँ पर पानी की वजह से ख़राब हुई हैं। गाड़ियाँ भी यहाँ पर ख़राब हुई हैं और जो ऑफिस जा रहे हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और पानी जो है ना यहाँ पर जौलाई रोड पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है और काफ़ी पोस्ट इलाका है ये जौलाई रोड। लेकिन जब भी कोई बारिश तेज़ होती है यहाँ पर पानी लाजमी इकट्ठा होता है। इसी तरह गुलबर्ग जो है, गुलबर्ग में भी पानी इकट्ठा होता है, MM आलम रोड पर भी, और जो दूसरे जो दीगर नशीबी इलाके हैं वहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है। और ये अभी महकमा मौसमियात ने यही नवीस सुनाई है कि मजीद आज बारिशों का सिलसिला उन्होंने कहा महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशें भी हो सकती हैं। साथ ही रहिएगा बाबर, हमारे साथ जैनब अली इस्लामाबाद से भी हैं और जो इस्लामाबाद में बारिशों के मनाजिर हमने देखे। जैनब बताइएगा आप किस जगह मौजूद है, अब क्या सूरत हाल है और क्या बारिशों के लिए प्रेडिक्शन भी है? इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक नवाई गांव में मौजूद हूँ। ये वही गांव है जहां पर 3 गाड़ियां जो हैं बरसाती नाले अपने साथ बहा कर ले गया था और एक नाले के ऊपर ये जो पार्किंग के लिए रेस्टोरेंट की एक पार्किंग बनाई गई थी, जैसे बारिश हुई, तेज बारिश हुई तो वो जगह जो है वो टूट गई। मेरे पीछे आपको नजर भी आ रहा होगा, ये वही नाला है जो अपने साथ गाड़ियां बहा कर ले गया था। और कल जब हम यहाँ पे आए थे तो इंतहाई तेज बारिश हो रही थी। सुबह के वक्त भी इस्लामाबाद में बहुत तेज बारिश हो रही थी। अभी कुछ टाइम के लिए रुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त दोबारा बारिश जो है वो शुरू हो सकती है। तो सर्च शायद पूर्व विलेज के साथ सर्च अभी भी जारी है जैनब, लोगों की तलाश अभी भी जारी है क्या? ये ऑपरेशन खासतौर पे गाड़ियां भी बही, फिर जाहिर है कुछ फैमिली भी इसमें स्टक हुई, तो इस हवाले से क्या खबरें हैं? जो यहाँ पे गाड़ियां थी वो तो डैमेज हो चुकी है, उनको निकाल लिया गया, साइड पे खड़ा कर दिया गया है। लेकिन DHA इस्लामाबाद में भी एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जहाँ पर एक बाप बेटी जो थी वो गाड़ी में जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बेटी जो थी उनके इम्तिहान थे शायद, और वो 25 साल बेटी के साथ अपने साथ लेकर जा रहे थे और गाड़ी जो है वहीं पर डूब गई। वीडियो भी काफी वायरल हुई जिसमें वो हाथ बाहर निकाल कर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनको बचाया जाए, लेकिन लोग जो हैं वो काफी दूर होते हैं और वो पानी इतना खतरनाक था कि कोई उतर के उनकी मदद भी नहीं कर सकता था। तो बस दूर से लोग देख के वीडियो बना रहे थे और कल पूरा दिन उनकी तलाश जो थी वो जारी थी। वहां पर जानी नुकसान हुए, लेकिन जहां पर अभी हम खड़े यहाँ पर शुक्र के कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों का माली नुकसान काफी हुआ है।
ٹھیک ہے اظہر زینب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم رخ کرتے ہیں پشاور کا. پشاور سے نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہے. نواب شیر اس وقت کہاں پر ہیں, کیا صورتحال ہے پشاور میں, اور مزید کیا پریڈکشن ہے؟ جی بالکل, پشاور کا موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار ہو گیا ہے. پچھلے چند دنوں سے کافی گرمی اور حبس کا راج تھا, لیکن آج صبح سے ہی جو ہے وہ مطلع ابرآلود ہے اور بادل چھائے ہوئے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے, کیونکہ پشاور کے گرد نواح میں جو ہے وہ کافی بارش ہوئی ہے, لیکن پشاور میں ابھی تک بارش نہیں ہوئی. اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج پشاور میں بھی بارش کا امکان ہے, جس سے جو ہے وہ موسم مزید خوشگوار ہوگا اور گرمی کا جو زور ہے وہ مزید ٹوٹے گا. لیکن پشاور کے علاوہ خیبر پختونخوا میں باقی ضلعوں میں جو ہے وہ کافی بارشیں 2-3 دن سے جاری ہے, جس کے باعث کافی مالی اور جانی نقصان ہوا ہے. اور پی ڈی ایم اے کے مطابق اب تک بارشوں اور فلڈ کے باعث صوبے کے مختلف اضلاع میں 10 افراد جان بحق ہوئے, جبکہ 2 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. جان بحق افراد میں 6 بچے, 2 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں, جبکہ زخمیوں میں 1 خاتون اور 1 بچہ شامل ہے. اسی طرح بارشوں کے باعث جو ہے وہ 10 گھر جو ہے وہ 10 گھروں کو نقصان بھی پہنچا ہے, جن میں 8 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے, جبکہ 2 گھر جو ہے وہ مکمل طور پر سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں. اسی طرح دیگر 2 بلڈنگوں کو بھی جو ہے وہ فلڈ سے جو ہے ان کو نقصان پہنچا ہے. بارشوں کے باعث مختلف بالکل بارشوں کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں نقصان بھی ہو رہا ہے, لیکن جہاں ماڈریٹ بارش ہو رہی ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں موسم خوشگوار ہے, لوگ تھوڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے, غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, وہاں پر ہم تباہی بھی دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ بابر, تھینک یو سو مچ زینب اور نواب شیر, آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور تینوں شہروں سے ہم نے اپڈیٹ لی, تو آپ لوگ خیال رکھیں, کوشش کریں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں, اور اگر آپ نے کچھ پلاننگ کی ہے ویکیشنز تو یہ ٹائم نہیں ہے, اس کو آپ ابھی کینسل کر سکتے ہیں تو کر دیں, ادروائز آپ ضرور رابطہ کریں وہاں کی مقامی انتظامیہ سے. بالکل جی, ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم اور صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدف کے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جنہوں نے آپ سے آتے ہی آغاز میں شیئر کرنی ہے. بالکل, اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے 9 بجے کے گھنٹے میں, اور پوری تھرو آؤٹ بات ہو رہی تھی جس طرح کی بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں, تو ہماری بات ہو رہی تھی ترجمان گلگت بلتستان حکومت سے فراق صاحب سے, اور ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ اگر وہاں پر جو سیاح پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی فیملی رابطہ کرنا چاہے تو کوئی ایسی ہیلپ لائن, کوئی نمبر آپ کے پاس ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں. تو انہوں نے نمبر ہمارے ساتھ شیئر کیے, وہ نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اور ساتھ میں ہماری اسکرین پر بھی آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں. 0581 2920 یہ ایک نمبر ہے, اور ساتھ ہی دوسرا نمبر بھی ہے 058129300073. تو اسکرین پر یہ آپ 2 نمبر جو دیکھ رہے ہیں نوٹ کر لیں. جو لوگ جن کے پیارے گلگت بلتستان یا اس سے ملحقہ علاقوں میں گئے ہوئے ہیں, انتظامیہ سے رابطہ کریں. کسی بھی قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے اپنے پیاروں کے حوالے سے, یا پھر کہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے, کہاں پر لوگوں کو مدد چاہیے, ایون کہ اگر آپ وہاں پر کسی جگہ پھنسے ہوئے بھی ہیں تب بھی آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کو امیجیٹ ہیلپ ضرور ملے گی, کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے, اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خود بڑا مانیٹر کر رہے ہیں ساری صورتحال. چلیں جی, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اور کل سوات سے ہمیں بڑے دلخراش ایک خبر سنی اور مناظر بھی ہم نے دیکھے, بڑی افسوسناک خبر تھی. سوات میں استاد کے تشدد سے 14 سالہ طالب علم جاں بحق ہو گیا. اس بچے پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ بچہ جاں بحق ہو گیا. فرحان خواجہ قلعہ کے علاقے چالیار میں واقع مدرسے کا طالب علم تھا, اور استاد اور عملے سمیت 9 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. 2 مفرور اساتذہ کی تلاش اس وقت بھی جاری ہے. ڈی پی او یہ بتا رہے ہیں کہ چالیار مدرسے میں بچوں پر کئی ماہ سے تشدد کیا جا رہا تھا, اور بچوں پر تشدد کا سامان بھی برآمد کیا گیا اس جگہ سے. اف اللہ. اور آپ دیکھیں ایک منظر ابھی میں نے دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح وہاں پر رو رہے تھے, اٹ مینس کہ وہ کتنے خوف کا شکار ہیں, کتنی دہشت کا شکار ہیں. اور اس طرح کے واقعات ہوا کرتے تھے, لیکن بڑی میڈیا پہ چیزیں ہائی لائٹ ہونے کے بعد لوگوں کے اندر بہت شعور آ گیا. اب تو باقاعدہ پیرنٹس جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں اس بات پر, اگر ان کا بچہ ہی شکایت کر دے کہ مجھے فلاں ٹیچر نے جو ہے مارا, یا فلاں ٹیچر نے, یہاں پر اس بچے پر اتنا تشدد ہوا کہ وہ جان سے چلا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں, اور پھر سامان بھی برآمد ہو رہا ہے, یعنی کس قسم کا سامان ہے جو ان بچوں پر تشدد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو بچے ہیں معصوم چھوٹے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں.
ولې دا ول یو قرض به خو نه لختې بیا ما تکړه بیا سلور کسانه مده نور ونیو بیا مشر قرض برغه د کمر بند کړه او د بغونه ونیو د بیا راولې دو خپل اسونه کار ختم کو بیا پرې خو بیا کینو بیا یک میګو بیا راغی بیا بغونه ونیو بیا لکه د وسو بیا ما ته یو براوړه مو درې بیا وګورلې مو به لاس ما سر کې خو دو درې بیا راځ کوواله کپڑے به څه کړو چاپا کا او چیو بستړه کېدو جو بل بشورو یہ آپ دیکھیں کہ معصوم ننھے بچے جن کو اوئے کہنے کا دل نہیں چاہتا وہ کیا بتا رہا ہے کہ فرحان کی کس طرح سے موت واقع ہوئی کہ 4 بندوں سے اس کو پکڑوایا اس کو مرغا بنایا پھر کمرہ بند کیا اور اتنا مارا کہ جب مجھے کہا کہ پانی لے کے آؤ میں پانی لے کے واپس آیا تب تک وہ دم توڑ چکا تھا. مجھے بتائیں یہ کیا مینٹیلٹی ہے, یہ کیا آپ کی ذہنیت ہے؟ اتنا تشدد, اتنی مار پیٹ کے جب تک وہ مر نہیں گیا اس کو مارنا پیٹنا نہیں چھوڑا. یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے اندر کس قسم کا جنون ہے؟ انہیں استاد کہنا گالی ہے استاد کے نام پر. میں تو یہاں پر یہ الفاظ یوز کروں گی. اور جس طریقے سے اس بچے معصوم چھوٹے بچے پر اس کے ماں باپ کو نہیں پتا کہ ان کے بچوں پر کیا بیت رہی ہے. وہ جو بچے اس چیز کو وٹنس کر رہے ہیں وہ کتنے خوف کے عالم میں رو رہے ہیں. صدف ہمارا اور یہ دین 2 ٹیچر جو ہیں مفرور ہیں, آپ اندازہ لگائیں. اور ہمارا دین ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ. اور یہ وہ بچے جو دینی تعلیم لینے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کا نام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو اس حد تک بہیمانہ تشدد کا نشان بنایا گیا کہ ہم وہ مناظر بھی نہیں آپ کو دکھا سکتے. ٹیچر تو شفقت کہتے ہیں نا, اس کے لیے شفیق ہوتا ہے, ایک باپ کی مانند ہوتا ہے, روحانی باپ مانا جاتا ہے. وہ آپ کو سکھاتا ہے, گھر میں آپ کی تربیت آپ کے والدین کرتے ہیں, مدرسے اسکول میں ٹیچر آپ کی, استاد آپ کی جو ہے تربیت کرتا ہے. لیکن یہ کون سی تعلیم ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ کسی کی جان لینا تو ویسے ہی ہمارے دین میں منع ہے کہ ناحق آپ اس طریقے سے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں. بچوں پر تو ظلم ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا, رات گئے خواجہ قلعہ مدرسے میں بچے پر تشدد جب سے وہ جاں بحق ہوا تو جو اہل علاقہ ہیں, اہل علاقہ کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور اس شرط پر یہ احتجاج ختم ہوا کہ جمعے کے روز تک ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے, نہیں تو پھر یہ دوبارہ احتجاج شروع کیا جائے. چلیں جی, ہمارے ساتھ نمائندہ ایئر بائی نیوز شہزاد عالم موجود ہیں, ان سے تمام تر سچویشن جانتے ہیں. شہزاد, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو 2 مفرور اساتذہ ہیں ان کو پکڑا گیا ہے اور اس وقت کیا قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ جی شہزاد, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہزاد سے, لیکن میرا دل اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جب معصوم رو رہے ہیں. اچھا, اب ڈی پی او کیا بتا رہے ہیں کہ کئی ماہ سے تشدد جاری تھا اس مدرسے کے اندر, اینڈ سیکنڈلی وہاں پر جب ریڈ کیا گیا, وہاں جب گئے تو وہاں سے تشدد کا سامان برآمد ہوا. آپ سوچیں کہ تشدد کا سامان مطلب ڈنڈے, پائپس, اس طرح کی چیزیں وہاں سے برآمد ہوئی جسے چھوٹے بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے. یہ رائٹ کس نے دیا بچوں پہ اس طرح تشدد کرنے کا اور باقاعدہ اس طرح کے ساز و سامان رکھنے کا؟ دوسرے یہ کہ اس طرح تو تعلیم بھی نہیں ہو سکتی, تصحیح بھی نہیں ہو سکتی. شہزاد عالم ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. شہزاد, بتائیے گا کیا جو مفرور استاد ہیں ان کا کچھ پتہ چلا کون ہے وہ, اور دوسرے یہ کہ ان کے لیے پولیس نے مزید کیا کارروائی کی گرفتاری کے لیے؟ جی صدر, بالکل گزشتہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد پولیس انتظامیہ پوری طور پر حرکت میں آ گئے. انہوں نے باقاعدہ FIR لانچ کرتے ہوئے جو 2 ملزمان اور اس سمیت مدرسے کے اب تک 11 افراد کو گرفتار کیا جا چکا. جو 2 مین مرکزی ملزم مولا عمر وہ جو ہے وہ تاحال روپوش ہے. واقع کے 60 گزرنے کے باوجود وہاں کے لوگوں میں شدید حراست اور سواد کی تاریخ میں اس طرح کو ملا کہ لوگ نکل آئے اور انہوں نے تقریباً 26 گھنٹے کا دھرنا کیا ہوا تھا. اور رات کو پھر انتظامیہ اور جو علاقہ مشاہدین ہے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے اور انہوں نے اس بات پر دھرنا جمعے کے روز تک انہوں نے ڈیڈ لائن دی اور نماز جمعہ کے بعد انہوں نے دوبارہ نکلنے کا آغاز کیا. لیکن میں یہاں یہ بات بتاتا ہوں, جو مدرسہ جو ڈھارچل سے تھا, جو ایک قید خانے اور جیل کا منظر رہا تھا, اس کے بچے اس دھرنے میں شریک تھے. لیکن شہزاد, یہاں پہ کئی ماہ سے تشدد ہو رہا تھا, کیا بچے اپنے گھروں کو نہیں جاتے؟ کیا اپنے والدین سے ان کا رابطہ نہیں تھا؟ ان کو نہیں بتا پا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں یہ اس بارے میں کیا بتا رہے ہیں والدین, اہل علاقہ اور خود بچوں نے کیا بتایا ہے؟ احتجاج میں
بچوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ یہاں پر جو آتا تھا ان کو صرف 1 دن کے لیے یا 3 مہینے میں 2 دنوں کے لیے چھٹی دی جاتی، چاہے وہ بیمار ہو، جس طرح ہو. ان کو والدین ایک موبائل دیا تھا، اور جب والدین اس پر جو بچہ جس پر تشدد کیا جاتا ہے، جس کو ڈرایا، اس کو ہم کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے والدین کے سامنے کچھ بھی کہا یا کچھ کہا تو پھر ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے. تو اس وجہ سے جو خوف میں سہمے ہوئے بچے تھے وہ کل مظاہرے میں پھٹ پڑے اور بات کی، اور ایک بچی نے تو یہاں تک کیا کہ جو بچے اس پر جسمانی شہزاد، ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک بچہ فرحان تو جاں بحق ہو گیا، لیکن باقی بچوں کے جو ابھی جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں پر نشان ہے، کمر پر، سینے پر، پیٹ پر، اور اتنے شدید اور گہرے نشان ہیں جیسے ڈنڈے سے یا پائپ سے مارا گیا ہو. جو مقامی MNA ہے ڈاکٹر امجد، جب انہوں نے مدرسے کا دورہ کیا اور جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ مدرسہ نہیں تھا، یہ ٹارچر سیل تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر بچوں کی زنجیریں، یہاں پر ہتھکڑیاں، یہاں پر بیڑیاں، یہاں پر چابک، اور وہ دیکھے تو انہوں نے ہتھکڑیاں، چابک، جی 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 بالکل. انہوں نے کہا کہ مدرسے میں ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور چابک اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو ایک بچہ وہاں پر مظاہرے میں موجود تھا اور انہوں نے جو انکشافات کیے، انہوں نے کہا جو مین مولوی ہے وہ ہر وقت رات کے وقت وہ بچوں کو لے کے جو وضو خانہ ہے اس کی طرف لے کے جاتے تھے اور ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے 100 واقعات ہوئے. تو وہاں پر لوگ اس بات کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ایک اس وقت سینکڑوں بچوں کی جانیں بچا رہا ہے، کیونکہ اس مدرسے میں 300 سے 350 بچے پڑھ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، وہ مفرور ہیں، ملزمان مفرور ہیں، پولیس نے پرچہ کاٹا ہے، کوئی دفعات لگائی ہیں، کیا دفعات لگائی ہیں؟ جی بالکل، جو FIR درج کی گئی ہے ان میں 302 اور چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت دفعات لگائے گئے. اور میری جب بات ہوئی DPO سواد سے تو ان کا کہنا تھا کہ جو مزید انکشافات ہو رہے تو ہم FIR میں مزید دفعات کا بھی اندراج کریں گے. اور اب انہوں نے ایک خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی ہے اس واقعے کے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جو بچے باہر نکلتے آ رہے ہیں تو سنگین نوعیت کے انکشافات ہو رہے ہیں. اور اس سلسلے میں گزشتہ روز سوات کے علماء کرام وفاق المدارس لائن رہے، ماں باپ کو نہیں معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نشان نظر بھی نہیں آئے. نشان تب نظر آتے جب یہ بچے گھروں کو چلے جاتے. اور آپ کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نے مار نہیں پیار کا جو نعرہ بلند کیا، لیکن اس پر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ سوات میں یہ ایک واقعہ نہیں، اس کے طرح کے درجنوں واقعات ہوئے، لیکن یہ جو بچہ اس میں جاباق ہو گیا اور یہ میڈیا کے سامنے آ گیا، اس پر جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں شہزاد کہ بچہ جب مر گیا اس تشدد سے، ورنہ تو یہ سلسلہ چلے جا رہا تھا، یہ ہوئے جا رہا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا. اور ابھی بھی ہمیں نہیں معلوم کہاں پر، کس جگہ پر، کس مدرسے میں، کس اسکول میں یہ سب ہو رہا ہوگا ان معصوم بچوں کے ساتھ. ایسے پیرنٹس کیسے ہیں جن کا اپنے بچوں سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، جو یہ نہیں معلوم کرتے کہ ان کا بچہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اتنا تو آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں، اتنا تو اپنے بچوں سے بات چیت رکھیں کہ وہ آپ کو کچھ بتا سکیں، اور ان کے چہروں سے آپ کو خوف نہیں دکھائی دے رہا. اور ماں باپ سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے، ماں باپ سے بہترین دوست کون ہو سکتا ہے. اور اگر آج آپ ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے تو مت ایکسپیکٹ کریں کہ کل آپ کے بڑھاپے کا یہ سہارا بن سکے، کل پھر یہ آپ سے محبت کریں، یہ آپ سے ہمدردی کریں. ان کے دلوں میں آپ سے محبت یا ہمدردی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اتنے ٹرامیٹائز ہو چکے ہوں گے، انہوں نے ایسا بچپن گزارا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بچے میڈیا کے سامنے جو ہمارے نمائندے بتا رہے تھے پھٹ پڑے، ان کو موقع ملا. دیکھیں انہیں موقع کی تلاش تھی، انہیں موقع ملا، انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ ان کے اوپر کیا. والدین سے یہ دیکھیں، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اپنے بچوں کو پلیز سنیں، ان سے بات کریں. وہ بچے بیچارے پتہ نہیں کتنے ماہ سے وہاں پر تشدد کا نشان بن رہے تھے، ان کو اتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا تھا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس جگہ سے ہتھکڑیاں ملی ہیں، چابک ملے ہیں. یہ نہ بولیں اپنے بچوں کو آگے سے کہ آپ تمہیں مار پڑی ہے، تم اسی قابل تھے، یہ کوئی جواز نہیں ہے. بچے معصوم کتنے ٹائم سے وہاں پر مار کھا رہے تھے. ماں باپ اکثر یہ بھی بڑا فیمس جملہ ہے، کہہ دیتے تھے آپ ہڈی ہماری گوشت آپ کا، یہ کہا جاتا تھا. آپ اسے ماریں پیٹیں جو کریں، ہم نے نہیں دیکھنا، اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں کریں. یہ کہنا بہت غلط ہے. آپ کی اولاد ہے
اور اس طرح کے درندے جب موجود ہوں گے تو پھر وہ استحصال کرتے ہیں اور پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں معصوم بچوں کی معصومیت. چلیں جی، اس افسوسناک واقعے پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈی پی او سوات محمد عامر خان موجود ہیں. عامر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ طالب علم قتل کیس میں اب جو گرفتار 2 استاد ہیں ان سے تفتیش میں کیا مزید پیش رفت سامنے آئی ہے اور کیا تشدد میں یہی 2 استاد ملوث تھے؟ عمر خان صاحب بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، یہ جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے اس میں ٹوٹل 3 اساتذہ ہیں اس مدرسے کے جن پہ جو ہے نامینیٹ ہوئے ہیں اور یہ 3 اس میں انوالوڈ ہیں جو کہ جن میں سے 1 گرفتار ہے اور باقی دیگر 2 کے لیے گرفتاری کا تحرک جاری ہے. اچھا، اس بچے کی موت کے بعد ظاہر ہے میڈیا پہ جب یہ خبر آئی تو ایشو ہائی لائٹ ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی انکشاف ہوا ہے کہ تشدد ہو رہا تھا، کئی ماہ سے ہو رہا تھا. تو کسی قسم کا کوئی بھی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا اس سے پہلے؟ جی بالکل، جیسے ہی ہمیں اس کیس کا پتہ چلا تو فوری طور پر ہم نے اپنی ٹیمز اس مدرسے میں بھیجیں اور جتنے بھی وہاں پہ بچے زیر تربیت تھے ان ساروں کا ہم نے چیک کیا، ان کو انٹرویو کیا، ان کی اسٹیٹمنٹس لیں. تو اور بھی کچھ بچے ایسے سامنے آئے جن پر تشدد کیا گیا تھا. تو ہم نے پھر اس 302 کی ایف آئی آر کے علاوہ ایک اپنی مدعیت میں ہم نے ایک اور ایف آئی آر بھی رجسٹر کی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت، جس میں ہم نے 9 اساتذہ مزید بھی گرفتار کیے ہیں. کیا مدرسے کی انتظامیہ کو شامل تفتیش کیا گیا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ کیا انتظامیہ میں سے کسی کو شامل تفتیش کیا ہے؟ جی ہم نے مدرسے کے جیسے میں نے بتایا جتنے بھی اساتذہ تھے، مینجمنٹ تھی، وہ سارے کیونکہ ایک طریقے یا دوسرے طریقے سے اس میں انوالوڈ تھے. ہم تمام کو گرفتار کر چکے ہیں. ٹوٹل 10 تک ہماری گرفتاریاں پہنچ چکی ہیں اور مدرسے کو جو ہے ہم نے سیل کروا لیا ہے. جی اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ دباؤ ڈال کر، پریشر ڈال کر صلح کروا لی جاتی ہے. بتایا جاتا ہے جی فریقین میں صلح ہو گئی ہے. تو یہ جو بچہ جس جاں بحق ہوا ہے، کیا اس کے والدین پر کسی قسم کا پریشر ہے؟ کیا موقف ہے ان کا؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ نہیں جی بالکل کوئی ایسی دباؤ والی بات نہیں ہے. انہیں جیسے ہی ہمیں انفارمیشن ملی ہم نے ان کو انفارمیشن دی اور ان سے ہم نے ان کی اپلیکیشن پہ مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی ہے. اچھا، بچوں کے بیانات سے کیا ویسے ثابت ہو رہا ہے کہ کتنے عرصے سے تشدد جاری تھا بچوں پہ؟ جی چند ماہ سے جو ہے ابھی تک جو ہمیں مزید تفتیش جاری ہے، لیکن چند ماہ سے یہ تشدد کا سلسلہ جو ہے یہ جاری تھا. ڈی پی او سوات ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو سو مچ. اور ظاہر ہے اب سیل کر دیا گیا ہے اس مدرسے کو اور اب اہل علاقہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. یہ احتجاج کچھ دیر کے لیے روکا گیا ہے، مگر جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے جمعہ تک تو یہ احتجاج پھر شروع ہوگا. پھر دوبارہ تمام والدین سے گزارش ہے، اللہ کا واسطہ آپ لوگوں کو اپنے پلیز بچوں سے جب وہ آئیں گھر ان سے پوچھا کریں کہ ان کا دن کیسا گزرا، آج کیا کیا ہوا دن میں. ان کو مت چھوڑیں درندوں کے سائم. ایک بات میں بڑی حیران ہوتی ہوں، اب تو میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اتنی اویئرنیس آ گئی ہے، اتنا کچھ بتایا جا رہا ہے، اتنے واقعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں جگہ پہ کسی کے بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا، کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا. وہ واقعات ہمارے لیے خود بھی ایک سبق ہوتے ہیں، پریکاشنری ٹیل آپ اس کو سمجھ لیں وہ ہوتے ہیں. اس سے آپ کچھ لرن کریں، کچھ میسج جو ہے وہ ہم یہی کنوے کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اس دوسروں پہ اتنا ٹرسٹ نہ کریں. اگر آپ نے مدرسے میں کہیں پر بھی بچوں کو اس طرح رکھا ہوا ہے ان کو جا کے پوچھا کریں، معلوم کیا کریں، وہ آپ کی اولاد ہے اور ان کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ سے بات کریں، آپ کو خود آ کے بتائیں. چلیں جی پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جس طرح کل ذکر کر رہے تھے تھوڑا سا کہتے ہیں نا ذرا تھوڑا لائٹر ظاہر ہے اس طرح کی جب ڈسکشن ہم کرتے ہیں ہمارا خود بھی بڑے سٹریس میں ہم آ جاتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے آپ تک یہ ساری چیزیں کنوے کرنا. لیکن ظاہر ہے اب مزید سیگمنٹ بھی آگے کرنے ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں. بات یہاں پر کرتے ہیں کرکٹ کی. اور کل تک سائم اور میں جب ہم بات کر رہے تھے پہلے میچ کے بعد ہماری بڑی امیدیں تھیں، بڑے ہوپ فل تھے، ہم بڑے ہوپ فل تھے. اس لیے کہ آپ نے گرین تو نہیں پہنا آج؟ جی مطلب نہیں، خیر گرین تو میں نے موسم کی وجہ سے پہنے، لیکن بھائی ہم بڑی امید رکھے ہوئے تھے کہ ہماری ٹیم جو ہے نا کم بیک کر لے گی. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ایک برا دن تھا لیکن کیا ہوا، دوسرا دن بھی ایسے ہی ہوا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا. بنگلہ دیش کے سامنے پاکستانی ٹیم نہ چل سکی. بنگلہ دیش نے پاکستان کو پہلی بار T20 سیریز میں شکست دے دی اور گرین شرٹس دوسرے میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 8 رن سے ناکام رہے. فہیم اشرف کے علاوہ، فہیم اشرف نے نصف سینچری کی لیکن وہ بھی کسی کام نہ آئی. ایک کے بعد ایک ہم نے دیکھا کھلاڑی پیویلین لوٹتا گیا. ڈھاکہ میں قومی ٹیم 134 رن کے تعاقب میں 125 پر ڈھیر ہو گئی اور
پھر وہی بات ہے کہ فہیم اشرف کی نصف سینچری بھی کسی کام نہ ہے. اچھا یہ ساری چیزیں رہی ہیں. پاکستان کے ٹاپ 6 میں سے کوئی بھی بیٹر جو ہے وہ ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو سکا, اور شریف الاسلام نے 3, تنظیم حسن, مہدی حسن نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے. ساتھ ہی میزبان ٹیم نے 133 رنز بنائے, ذاکر علی 55, مہدی حسن 33 رنز بنا کر نمایاں رہے. اب جی سیریز کا آخری میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا, باقی 2-0 کی برتری تو حاصل ہوگی. ذرا دیکھ لیتے ہیں کچھ میچ کی ہائی لائٹس. اچھا چلے, یہ تو میچ تو ہارے لیکن اوپر سے جو نمک چھڑکا سلمان علی آغا نے آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے ایسے بیٹنگ کی جیسے وہ کھیلنا نہیں جانتے تھے. لیکن سلمان علی آغا نے یہ بات بتائی کہ پاکستان سیریز تو ہار گیا لیکن تماشائیوں کا پیسہ تو وصول ہو گیا. مطلب جو شائقین کرکٹ وہاں پر آئے ہوئے تھے ان کو دیکھنے کا بڑا مزہ آیا, تو پیسہ تو وصول ہو گیا. جو ٹکٹ کے پیسے بھرے تھے وہ تو آپ کے. اچھا ہمارے جو دل ٹوٹے, جو ہمارے کہتے ہیں نا امیدیں تھیں, ان پہ پانی پھیرا, اس کا کیا؟ سلمان علی آغا صاحب اس کا بھی جواب دے دیں بھائی. یہ سن لیتے ہیں کہہ رہے ہیں وہ, کچھ سن لیتے ہیں انہی کی زبانی. We thought it was under control, but the way we batted in the power play, I think that's need to be improved. From 15 for 5 and then bringing that game to that deep is just outstanding. The way Fahim batted, I think is outstandingly well. He almost took the game away from them, but that's how cricket goes. It's a thriller, and I think it's you can say that money worth his game to watch it. بھائی ایگریسو کھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے, یا فاسٹ کرکٹ کھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس پہلی گیند پر آپ آؤٹ ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ تو چل میں آیا. یہ جو ہماری اپروچ ہے نا, میں حیران ہوں. اور پھر یہی وہ پلیئرز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں موقع دینا چاہیے. موقع ملا ہے تو بتائیں نا, ایگزیکٹلی اپنے آپ کو پروف کرے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے توصیف احمد صاحب, سابق کرکٹر ہیں. بہت شکریہ توصیف صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. توصیف صاحب ذرا یہ بتائیے گا, کبھی ہم ٹیم سلیکشن کرتے ہیں, ہم نئے اور پرانے کھلاڑیوں کا مکسچر کر دیتے ہیں. کبھی ہم سارے نئے کھلاڑی لے جاتے ہیں, کبھی ہم سارے سینئر کھلاڑی لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ دوا نے کام کیا. مطلب کوئی اسٹریٹجی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, کوئی تفریح چل رہی ہے یا پھر ہم سیریس ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے؟ دیکھیے مشکل حالات تو ہیں اور یہ ہمیں پتا تھا, لیکن جس جگہ رہے تھے ہم صرف ان کے گراؤنڈ کے حد تک تھا. باقی تو آپ ان کو یہاں پر بری طرح آپ نے ہرایا تھا, سارا کچھ تھا. اور اگر ورلڈ اس میں دیکھیں تو ان کی رینکنگ بھی بہت اچھی تو ہے ہی نہیں. اور پھر بنگلہ دیش کا جہاں نام آتا ہے اور پاکستان کو, ٹھیک ہے ٹرائی کریں, آپ نئے لڑکے ٹرائی کریں, اپنی جگہ ہے. بٹ یہ کہانی بہت لمبی ہے, اس لیے کہ دیکھیے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. آپ کے فرنچائز جو ہیں وہ انوالو بہت زیادہ ہیں. کچھ پلیئروں کو وہ انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہی ٹائم ہے جو وہ انڈکٹ کر لیں. اور مجھے کوچ صاحب پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ بلیم جو دینے لگتے ہیں وہ پچ کو دینے لگتے ہیں, کنڈیشنز کو. وہ بھی تو کھیل رہے ہیں اس کے اوپر, کنڈیشن جو ہے وہ دونوں کے لیے ہیں. لیکن آپ کھیل ہی خراب کر رہے ہیں, آپ تو اس پہ آپ. لیکن مجھے ایک چیز جو ڈسٹرب کر رہی ہے توصیف صاحب, آپ کے بیٹر ایسے کھیل رہے ہیں جیسے کہ وہ تو بلہ بیٹ پکڑنا نہیں جانتے, ان کو پچ ریڈ کرنی نہیں آتی, لائن اور لینتھ بالرز کی نہیں ہے. ہمارے جو فیلڈرز ہیں وہ کیچ ڈراپ کر رہے ہیں. تو اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ ایک انڈیویجول پرفارمنس ہم کہیں چلیں جی ان کا برا پیچ ہے, لیکن سب کے سب 6 بیٹرز آپ کے جو ہیں وہ ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو سکے. خوشدل کی بات کر لیں, سائم کی بات کر لیں, حسن کی بات کر لیں, تو یہ تو بڑے اچھے ریکارڈ رکھتے ہیں یہ پلیئرز. دیکھیے بیٹنگ تو ہماری اس سے بہتر ہو نہیں سکتی ہے. بیٹنگ پہ تو ہمارے اوپر سے اٹھا کے آپ 8 نمبر تک آپ دیکھیں, وہ تو انفارچونیٹلی وہ آؤٹ ہو گیا فہیم, ورنہ میچ تو لے گیا تھا. لیکن آپ کی اتنی لمبی بیٹنگ لائن ہے, وہی مشکل آ رہی ہے کہ آپ اوپر سے جب رن نہیں کرتے ہیں تو پھر نیچے آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. آپ ان کی بیٹنگ دیکھیں, وہ بھی اوپر سے 4-5 پلیئر فیل ہو گئے تھے اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ رنز کر دیے ان کے دو پلیئروں نے. تو آئی تھنک میرا خیال یہی ایک فقدان ہے اور نظر آ رہا ہے سامنے, جبکہ 9 سے 10 لڑکے یہاں پر بنگلہ دیش لیگ جو ہے وہ کھیلتے رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ میرا نہیں خیال اتنا ان کو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ پچ ایسی ہے یا کیا ہے. تو لیگیں کھیل رہے ہیں یہاں پر آن کے. تو آئی تھنک اسٹریٹجی, پلاننگ اور یہی پلیئر ہے ابھی اس وقت. اب مجھے تو فیل ایسا ہو رہا ہے کہ کوچ صاحب جب سے بابر اعظم اور رضوان کے اس میں لگے تھے تو وہ انڈکٹ کرانے بھائی انڈکٹ ہو جائیں گے, لیکن ان کو تو پورے چانس دے دو. آپ یہ بھی نہ کہنے کو رہے نا کہ بھائی ہمیں چانس نہیں ملتے, ان کو دیں.
उनका कहना। लेकिन तौसीफ साहब चांस नहीं मिलता। अभी आप ये बताएं ना, यही तो वहीं से तो बात शुरू हुई है कि 24-25 करोड़ में से बस यही टैलेंट है हमारे पास, या फिर आप ये कहते हैं कि मजीद टैलेंट है ही नहीं हमारे पास। और अब जिस तरह के मैचेस देख के हमें लगता है कि फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये तो फिर डरावना ख्वाब हमारे लिए साबित होगा। वहां पर हम क्या करेंगे? तो जिस तरीके से हमारी क्रिकेट जा रही है, जो खुदा ना खास्ता हॉकी वाला हाल ना हो जाए। देखिए, हमारा अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे लग रहा है कि नकवी साहब ने कुछ लोगों के हाथ में छोड़ दी हैं सारी चीज़ें, वो अपना कुछ देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपके टैलेंट की बात है ज़रूर, मगर देखिए एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, कितने अच्छे डोमेस्टिक में खेल रहे हो कुछ है, इंटरनेशनल का प्रेशर जो है ना वही आदमी को मार देता है। लेकिन मुझे खुशी हुई है कि दानियाल ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और उसके अलावा जो मिर्ज़ा थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब 2-3-4 प्लेयर आपको, अगर ये तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, 2-3-4 प्लेयर आपको मिलते हैं, अगर मिलते हैं इसमें बॉलर हों या, तो आप उनको पाइपलाइन में रखें। लेकिन पाइप जो होता है उसके दोनों सिरे जो है वो खुले हुए होते हैं, तो एक साइड बंद कर दिए, क्योंकि ये इधर डालते हैं और उधर से निकल जाते हैं ये। तो मेरा ख्याल है आपके पास एक ही चांस है, और वो ये है कि आप कुछ लड़कों को अपने साथ रखें, यंगस्टर को, और खिलाएं। साहबजादा फरहान को भी खिला दीजिए, चांस पूरा दें इनको। लेकिन वैसे चांस आपने तौसीफ साहब एक थोड़ा सा, क्या हम जस्टिफाइड हैं कि 2 मैचेस की बुनियाद पे हम इनको जज करें? हमारे जो सीनियर्स हैं कितनी दफ़ा नाकाम हुए, कितनी दफ़ा उन पर तनकीद हुई, उसके बाद ये बड़ा एक बोल्ड डिसीजन हमने लिया था कि अब हम उन सीनियर्स के बगैर खेलेंगे। लेकिन क्या ये तनकीद जस्टिफाइड है? अब लोग ये कहना शुरू हो गए, देखा बाबर टीम में नहीं है, देखा रिजवान टीम में नहीं है, तो ये परफॉर्मेंस है। तो या हमें थोड़ा इसमें थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए? देखिए, नौबत तो ये आनी थी, और मैं वही कहता हूँ कि आप अगर शुरू से फिर हम जाएंगे कि वहाँ से आप तैयारी शुरू करते आज से 4-5 साल से, तो शायद आपके पास 1-2 प्लेयर आपके बराबर में ही बैठे हैं। साइम ये भी कुछ नहीं कर रहा है, ये ओपन जा रहे हैं मगर ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो है अभी इतना खेल गए ये हमारे बैट्समैन के, अभी इनको तो थोड़ा धीरज रखना ही चाहिए ना यार। आप पिच खराब है, गेंद उठ रहा है, उनके लिए भी तो ये सब कुछ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चांस जो है इनको पूरे दें, उसके बाद जब क्रूशल टाइम आएगा तो मुझे लग रहा है कि सब के फिर इन लोगों की वापसी हो जाएगी बात। तौसीफ भाई, मुझे याद है अच्छे से कि एक टाइम था जब भी हॉकी का मैच चलता था तो शायकीन फ़ौरन अपना टीवी ऑन कर लेते थे, बैठ जाते थे। बड़ा मशहूर मुहावरा भी है, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो शायकीन जो हॉकी थे वो बददिल होते चले गए। अब हम देख रहे हैं कि लोग संजीदा ही नहीं लेते क्रिकेट मैच को। मैच चल रहा होता है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, बददिल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस। जब ऑडियंस लूज़ होती है उसके बाद स्पॉन्सर लूज़ होता है, और इसी तरह फिर जो खेल है वो मखदूश हो जाता है। आपको क्या लगता है इस हवाले से कि अगर एग्जैक्टली, क्योंकि इतनी यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, हम इस नहज पर आ चुके हैं। अब आजकल के आप बच्चे देखें, यंगस्टर्स देखें, जेनजीज हैं, उनको पता ही नहीं है कि आपके क्रिकेट में कौन से खिलाड़ी हैं। अब आपने सारे तजुर्बे भी तो कर लिए हैं, नए भी आजमा लिए, पुराने भी निकाल दिए, पुराने नए का मिक्सचर भी चला दिया। कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, वो जो आपने बात की, अल्लाह न करे ऐसा वक्त आ जाए, लेकिन बात यह है कि आप जो चीज़ें इनसाइड देख रहे हैं ना, किसी भी टीमों में आपस में थोड़ी बहुत होती है सिलेक्शन में या इसमें, मगर अंधेर नहीं मची हुई होती। आप जो है ऐसे लोगों को लाके बिठाएं जिसका पता। आप देखिए किधर गए वो मिंटोर, और क्या करके गए, हमारे टॉप क्लास हैं, क्या करके गए वो आप बताइए मुझे। और इतना पैसा ले गए, और अभी भी अजहर महमूद को आपने इसलिए रखा है कि उसे 2-2.5 करोड़ रुपए देने पड़ते, इसलिए उसका वो पूरा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना प्लेयर पावर, और बोर्ड को इतना सख्त आना पड़ेगा। लेकिन क्या करे बोर्ड भी ना, उन्होंने चेयरमैन साहब ने हाथ ऊपर कर दिए थे, कहने लगे कि जी हम पीछे देखते हैं तो कुछ नहीं है। ये बात तो हम भी कह रहे थे कि पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग बिठाए हैं आपने, अब उनकी तरफ देखें। अब टीम तो यही करेगी, आप उनकी तरफ देखें जो आपने लोगों को बिठाया है इस मनसब पे। क्या वो फेयर काम कर रहे हैं, या आपस में ही कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है कि जिसकी वजह से कि मैं 2 तू अपने बिठा ले, खिला दे, 2 उसके खिला दे, उसके खिला दे। ये नहीं, मेरा ख्याल है टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ऑनेस्ट लोग लेके आए आप,
اور جو صحیح مشورہ آپ کو دے سکے. مجھے تو کہتے ہوئے برا لگ رہا ہے, بڑی شرمندگی ہو رہی ہے, مگر کہتے ہیں نا عزت بچانی ہے, تیسرا میچ جیت لیں. آپ کو یہ ہے امید کہ بس آپ نے امیدیں بھی چھوڑ دی ہیں؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم ان سے بیٹر ہے, بس صرف اور ایک ان کا جہاں پہ میچ ہو رہا ہے, ابھی آپ نے 3-0 سے ان کو ادھر ہرایا ہے نا, اب ذرا سی ڈیفیکلٹ سچویشن آئی, آپ نے بالکل ہاتھ اوپر کر دیا. میں مشکل حالات میں آپ کھیلیں گے تو آپ کا پتہ چلے گا, ورنہ آپ پلیئر نہیں ہیں, بن گئے. آپ دیکھیں اتنے سارے کبھی ڈیبیو آج تک ہم نے دیکھیں کوئی نہیں, یہ 6-8-10 سالوں میں آپ نے اتنے لڑکے کو کیپ دے دیا, ہر کسی کو کیپ بنایا جا رہا ہے, ہر کسی کو کیپ بنایا جا رہا ہے. یہ مطلب آپ کچھ سوچیں تو, لیکن بات وہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پاور ہے, آپ سفید کریں کالا کریں جو آپ کی مرضی ہے, لیکن اس سے ڈیمیج ہم لوگوں کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم کھیلے میں ہمیں پتہ ہے کس طرح جو ہے ڈیل کیا جاتا تھا. بالکل. تو توصیف صاحب آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہنگامی بنیادوں پر سخت ترین اقدامات کرنے چاہیے, سخت فیصلے اور سخت مینجمنٹ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ توصیف بھائی, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اینڈ اگین سخت مینجمنٹ کی ضرورت ہے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جناب ایک ذرا اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. بیفور یو اسٹارٹ, میں کراچی میں گھومنا چاہتا ہوں, تو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ میں کہاں پر جاؤں؟ سی ویو پر تو دفعہ 144 نافذ ہے, گندگی بھی ہے, نیٹی جیٹی پر بھی بدبو, تافون زولوجیکل پارک میں ہو آیا ہوں, مطلب ویئر ایلس ڈو آئی گو؟ اچھا آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. میں سوچ رہی ہوں کیا سجیسٹ کروں. میں آپ کو کسی ریسٹورینٹ لے جاؤں گی, کھانے یہاں کے بہت اچھے ہیں, یہی تفریح ہے, یہی میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتی ہوں. سی سائڈ لے جا نہیں سکتی ہوں کہ وہاں پہ دفعہ 144 نافذ ہوئی ہے. گورکھ ہل بھی تو ہے. گورکھ ہل کے بارے میں آج سے کوئی 2-3 سال 5 سال پہلے بڑا لوگوں میں کریز تھا, بہت زیادہ ہائپ تھی, ایوری بڈی واز گوئنگ دیئر, سب جا رہے تھے وہاں پر تفریح کرنے, سب بہت خوش تھے کہ کراچی سے بہت کم فاصلے پر دادو کے مقام پر یہ گورکھ ہل ہے, اور بہت ہی خوبصورت, اور یہاں پر تمام طرح آپ کو بالکل ایسا لگے گا جیسے آپ کراچی سے باہر آ گئے ہیں. ہائٹ ہے, پہاڑ ہے, اور سکون ہے یہاں پر. لیکن اب ایک آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے. وہ آڈٹ رپورٹ بتا رہی ہے کہ گورکھ ہل اسٹیشن پر کروڑوں کے گھپلے ہوئے ہیں, بدعنوانیاں ہوئی ہیں, کرپشن ہوئی ہے, اور سیاحوں کے لیے بہترین مقام بنانے کے لیے یہ فنڈ تھا, یعنی کہ ان کو فیسیلیٹیشن دینے کے لیے, ان کو مختلف سہولیات دینے کے لیے فنڈ مقرر کیا گیا تھا. اس میں کافی زیادہ غبن ہوا ہے. تاہم 3 ارب سے زائد اخراجات کے باوجود ہم گورکھ ہل اسٹیشن دیکھ رہے ہیں, آج بھی وہاں پر سہولیات نہیں ہیں. اب میں آپ کو ریکمینڈ کرتی سائم, لیکن اب میں ریکمینڈ نہیں کروں گی, کیونکہ ظاہر ہے 3 ارب اس پہ لگنے تھے, وہ نہیں لگے. 3 ارب جی, یہ تو ہم ایک وہ رقم بتا رہے ہیں جس میں بدعنوانیوں کا انکشاف ہوا ہے. اچھا جی, آڈٹ رپورٹ بتاتی ہے کہ بھرتیوں, ٹھیکوں میں خریداری اور ٹھیکوں اور خریداری میں بدعنوانیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. جن 4 ٹھیکیدار کو سب سے زیادہ ٹھیکے دیے گئے, ان کے گھر کا ایڈریس ماشاءاللہ سے ایک ہی ہے. کیا یعنی کہ ایک ہی گھر کے 4 جو ٹھیکیدار ہیں, پتہ نہیں وہ 4 سبلنگز ہیں, کون ہیں, وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایڈریس کے مطابق, اور وہاں پہ 4 لوگوں کو یہ ٹھیکہ دیا گیا, یعنی اس طریقے سے ایک ہی جگہ پر یہ پیسہ لٹا دیا گیا. اچھا جی, ان ٹھیکیداروں میں مہوش شوکت ہے, محمد علی چوہان ہے, ماجد علی چوہان ہے, اور راشد علی چوہان ہے. 3 تو بھائی لگ رہے ہیں مجھے یہ, اور چاروں ٹھیکیداروں کو 4.25 کروڑ سے زائد کے ٹھیکے دیے گئے. ٹیکس نہ وصول کر کے بھی انہیں فائدہ پہنچایا گیا. ہم سوچیں ہر سیلری سے ہمارا ٹیکس کٹتا ہے, مگر ان سے بھی ٹیکس نہیں لیا گیا ہے. یہاں پر آپ یہ چیک کریں, اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 1 کروڑ ٹیکس نہیں کاٹا گیا, جبکہ 2 کروڑ 43 لاکھ روپے جنرل سیلز ٹیکس کا بھی نہیں کاٹا گیا. چلیں جی, تو پھر بات کرتے ہیں. ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نادر گبول صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نادر گبول صاحب, ویسے کبھی آپ نے گورکھ ہل کا وزٹ کیا ہے؟ مطلب 3 ارب, کروڑ نہیں, 3 ارب کسی جگہ پر لگے ہوں تو اس کی تو قسمت بدل جاتی ہے, حلیہ بدل جاتا ہے. ویسے ہیو یو ایور وزٹڈ گورکھ ہل, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر 3 ارب لگے ہوئے ہیں؟ جی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ شاید نہیں گئے ہوں گے گورکھ ہل, مگر میرا جو آبائی علاقہ ہے, آج سے 200 سال پہلے میرے جو بزرگ تھے وہ گورکھ ہل کے علاقے سے ہی ہجرت کر کے کراچی آ کے آباد ہوئے تھے. تو میں تو بہت دفعہ گورکھ ہل جا چکا ہوں. بالکل بہت خوبصورت جگہ ہے, اور آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا. اور کرپشن اسکینڈلز اور انکوائریز اپنی جگہ, اس سے جو آپ ٹورسٹ ہیں ان کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں, وہ پھر بھی ان کو آپ انوائٹ کریں, ان کو جانا چاہیے. نادر دیکھیں, یہ آڈٹ رپورٹ ہے, یہ میری زبانی کوئی الفاظ نہیں ہے, یہ میں نے آڈٹ رپورٹ کے کچھ مندرجات بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنے پیسے لگتے ہیں تو وہ دکھتے بھی ہیں.
اگر کہیں پر کام کنسٹرکشن کا ہوتا ہے, کہیں عمارت تعمیر ہوتی ہے, فیسیلیٹیشن ہوتی ہے, کوئی لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں, وہ نظر آتی ہیں, اس کے لیے کسی کو آ کر وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور لوگ آ کر خود اس کی تعریف کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ پیسہ 3 ارب روپے جو لگنا تھا وہ نہیں لگا اور ایک ہی فیملی کو ٹھیکے دیے گئے, سب کا ایڈریس ایک ہی ہے, 4 لوگوں کا, یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ گورکھ ہل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر آتا ہے, جو کہ منسٹری آف ٹورزم اینڈ کلچر, ان کے جو منسٹر ہیں, یہ 2014 سے آئی بلیو اس کے اوپر الگ الگ انکوائریز ہوئی ہیں. نیب کی الگ انکوائری ہوئی ہے, سی ایم کی انکوائری ٹیم کی الگ انکوائری ہوئی ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی الگ انکوائری ہوئی ہے. انکوائریز تو چل رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی اس طرح کی بے ضابطگیاں نظر آئیں گی, اور جو کہ ابھی لیٹسٹ آپ آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کو سائٹ کر رہی ہے, تو اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے گی. اور اگر کوئی بھی اس میں irregularities پائی جائیں گی تو یہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ سی ایم سے مراد علی شاہ کی اسٹرکٹ نو کرپشن پالیسی ہے, اور اس کے اوپر سزائیں بھی دی جائیں گی, اور لوگوں کو پھر آپ کا آبائی علاقہ آپ نے کہا یہ ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے یہاں پہ پیسے 3 ارب لگے کسی بھی مد میں؟ چلے 1 ارب لگے, کیونکہ 3 ارب تو 300 کروڑ ہوتے ہیں نا, 1 ارب بھی لگے, آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی, 3 ارب ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہوتا ہے. بٹ اگر آپ اس علاقے میں گئی ہوں گی, آپ دیکھیں گی یہ بہت ریموٹ علاقہ ہے, اور اس کی جو بلندی ہے, صرف روڈ کا جو خرچہ ہے وہ کسی کراچی کی سڑک کے بنانے کے برابر نہیں ہے. اس کی جو ہائٹ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے, اس کی وجہ سے صرف روڈ کے اوپر اچھا خاصا خرچہ آ جاتا ہے. مگر اگین میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں irregularities ہو سکتی ہے, بٹ یہ میں آپ کو اشور کرا رہا ہوں کہ سی ایم مطلب آپ جو انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گورکھ ہل کے اوپر, وہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ 300 ارب وہاں پر لگا ہے؟ دیکھیں اگین میں خود تو کانٹریکٹر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنا خرچہ ہوا ہے, بٹ لیکن آپ ترجمان سندھ حکومت تو ہے نا, ذمہ داری دیکھیں آپ کے اوپر بھی تو عائد ہوتی ہے نادر صاحب. انسن صاحب کا بھائی علاقہ بھی ہے. میں آپ کو ایز اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف سندھ میں آپ کو یہی چیز اشور کرا رہا ہوں کہ یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, اس کے لائٹ میں اگر کوئی irregularities سامنے آتی ہیں تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. اگین صرف یہ کہ 4 ٹھیکیدار ہیں اور 4 کا ایڈریس سیم ہے, صرف یہ الون از ناٹ پروف کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, بٹ اس کو بالکل کنسیڈر کیا جائے گا. اگر کوئی میرٹ کے خلاف 4 لوگ ایک ہی گھر سے کسی کو اگر کسی بھی کانٹریکٹر کو اگر دیا گیا ہو کانٹریکٹ, آپ کی ویسے کیا اپنی ریسرچ ہے؟ بیکاز ہم نے جب رات میں ہماری ٹیم نے آپ سے رابطہ کیا تو ڈیفینیٹلی آپ نے متعلقہ لوگوں سے بات کی ہوگی, کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ساری رپورٹ لی ہوگی, تو آپ کے پاس کیا فائنڈنگز آئی ہیں کہ بس سہولیات سے نہیں, مجھے صرف یہی بتا دیں کہ وہاں پہ سہولیات کیا ہیں, کتنے ملازمین ہیں, کیا وہاں پر فیسلٹیز ہیں؟ دیکھیے وہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس تو بنایا گیا ہے, روڈ بھی بنایا گیا ہے. میری جو کلچر اور ٹورزم کے منسٹر ذوالفقار شاہ, اس سے بات ہوئی ہے میری, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ماضی کی جو کرپشن ہے وہ تو اس کے اوپر الگ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, بٹ ابھی نیا ایک ہائی وے کے لیول کا روڈ بنا رہے ہیں وہاں پہ, اور وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ آئی بلیو FWO کو اوارڈ کیا گیا, جو اگین ایک انتہائی پروفیشنل انجینئرنگ انسٹیٹیوشن ہے, اور اس میں تو کرپشن کی کوئی چانسز ہمیں نظر نہیں آتے. بٹ جو ماضی 2014 سے لے کے 2022 کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر الگ انویسٹیگیشن, جیسے آلریڈی یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکس نہیں دیا, ٹھیکیداروں سے ٹیکس نہ وصول کر کے انہیں فائدہ پہنچایا, اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 1 کروڑ کا ٹیکس نہیں کاٹا گیا, جبکہ 2 کروڑ 43 لاکھ روپے کا جرنل سیلز ٹیکس بھی نہیں لیا گیا, یہ کس ایئر کا ہے؟ دیکھیں اگین ٹیکس کے اوپر تو ایٹ لیسٹ جہاں تک سندھ کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, ریونیو کلیکشن ہے, آپ نے انفارمیشن دی ہوگی نا نادر؟ نہیں بالکل, میں نے کانٹیکٹ کیا الگ الگ اداروں کو, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ یہ کیا کنٹروورسی ارائز ہوئی, اور ونس پروف سر میں ٹیکس نہ دوں نا تو مجھے فوراً سے FBR کا نوٹس آ جاتا ہے, تو یہ نہیں, تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں یہ تو یہاں تو GST بھی نہیں دیا گیا. میں خود ایک سیاستدان کے علاوہ ایک کاروباری شخصیت بھی ہوں, میں بھی اگر ٹیکس نہیں دوں تو پھر میری بھی کمپنی کو پھر نوٹس بھی آ جاتے ہیں, اور نوٹس کے علاوہ پھر وہ بینک. نادر یہ ہل نہیں گئے آپ لوگ, مطلب اتنی الارمنگ بات ہے, کوئی 3-4 ہزار لاکھ کی بات نہیں ہو رہی, 3 ارب 300 کروڑ کی بات ہو رہی ہے. سنس آپ نے بتایا کہ آپ کا 200 سال پرانا تعلق ہے اس ایریا سے, اس علاقے سے, کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں اس وقت گورکھ ہل پہ؟
دیکھیں 90 کے قریب یہاں پہ ملازمین کا انکشاف ہوا ہے. اگین اس کے اندر اگر کوئی بھی میرٹ کو بائی پاس کیا گیا ہے تو پھر جو بھی اس کے پیچھے اگین میں نے جس طرح کہا کہ گورکھ ہلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, ان کے الگ ایک ایم ڈی ہوتے ہیں, تو اگر ان کی طرف سے یا ان کے کسی بھی افسر کی طرف سے کوئی بھی میرٹ کو بائی پاس کیا گیا ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن اچھا لیا جائے گا. فیسلٹیز میں ایک تو آپ نے بتایا کہ ریزورٹ بن گیا ہے, ایک آپ نے بتایا کہ کوئی روڈ بنی ہے, مزید اس کے علاوہ جو ٹورسٹ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹورسٹ وہاں پر کیا چیز وہاں پر فورسی کر سکتے ہیں, کیا اٹریکشنز ہیں وہاں پر؟ وہاں کی جو مین اٹریکشن ہے وہ تو اللہ کی قدرت ہی ہے, جو ایک ہائٹ ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ گرینڈ کینین آف پاکستان بھی کہتے ہیں. جیسے امریکہ میں گرینڈ کینین, آپ ادھر چلے جائیں وہاں پہ کوئی ایسی کوئی سوال یہ ہے کہ جو 3 ارب جو ہے یا کہ صرف سڑک پر لگ گئے اور ایک ریزورٹ پر لگ گئے یا ملازمین کی تنخواہوں پر لگ گئے, کس چیز پر مزید لگے؟ دیکھیے میں اگین بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ کرپشن نہیں ہوئی ہوگی, میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ انویسٹیگیشن اور انکوائری چل رہی ہے. سندھ حکومت کی اپنی چل رہی ہے, نیب کی اپنی چل رہی ہے, کلچر ڈپارٹمنٹ, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی اپنی چل رہی ہے. تو یہ ساری جو انکوائریز اور انویسٹیگیشنز ہے, کوئی نہ کوئی ظاہر سی بات ہے نتیجہ سامنے آئے گا, اور نتیجے کے مد میں اگر کوئی بھی اس کے اندر میرٹ کو بائی پاس کرنا بے ضابطگیاں نظر آئیں گی تو اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا. اس وقت قبل از وقت ہے کہنا کہ کون اس کے پیچھے ذمہ دار ہے, بٹ جو بھی ذمہ دار ہوگا وہ بچ نہیں پائے گا, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر اس وقت اسٹرکٹ نو کرپشن ہماری پالیسی ہے, اور اگر کوئی بھی سرکاری فنڈز کے اوپر ڈاکہ یا چوری ڈالی گئی ہے تو پھر اس ذمہ دار شخص کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے گی. بٹ ان دا مین ٹائم میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا بہت بڑا چینل ہے, آپ کی بہت بڑی ویورشپ ہے, آپ ایٹ لیسٹ جو ٹورسٹ ہے ان کو ڈیموٹیویٹ نہ کریں. انویسٹیگیشن کرپشن کے اوپر اپنی چل رہی ہے, بٹ ٹورسٹ کو پھر بھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے نا, اور وہ جب یہ بتایا جائے کہ ایک ہی ایڈریس پہ 4 لوگوں کو ٹھیکہ دیا گیا تو یہ بھی اپنے آپ میں بڑا الارمنگ ہے. اس کی تو آپ لوگوں کو انویسٹیگیشن, اور ہم کہاں سے ڈیموٹیویٹ کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ملک کی, خاص طور پہ صوبے کی جو ہے خوبصورتی میں اضافہ ہو, یہ ٹورسٹ اٹریکشن بنے. لوگوں کو ناردرن ایریاز جاتے ہیں, یہاں سے لوگ بڑا لمبا سفر طے کر کے جاتے ہیں, یہاں پہ وہ سہولیات ملے. کراچی کی سڑکوں پہ ہی چلے آ جاتے ہیں, سب چھوڑے نادر, آپ یونیورسٹی روڈ چیک کریں وہاں سے گزرنا محال ہے. آپ بنارس والی روڈ چیک کریں وہاں پہ کیا حالت ہو گئی ہے وہ سب کے سامنے. دوسرے شارع بھٹو ابھی بنی ہے, وہاں کی کیا رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی سامنے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا تھا کہ اب ایسی سڑکیں بنیں گی کہ انجینئر کے خلاف کاروائی ہوگی اگر کہیں پر کوئی غفلت, کوئی غلطی یا نظر آئی یا سڑک ٹوٹی پھوٹی نظر آئی, لیکن سڑکوں کا تو وہی. جی بالکل صدف, آپ بالکل بہت آپ نے اچھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, بٹ ان سب پہ میرا اگر آپ جواب سنیں, جو یونیورسٹی روڈ ہو گیا اور کراچی کی جو سڑکیں ہو گئی, میرا حلقہ جو لیاری اگر اس کی بھی سڑکیں دیکھی, یہ سب انڈر کنسٹرکشن ہے. اس وقت ہم نے ان کو چھوڑ نہیں دیا, ان کو ہم نے ابینڈن نہیں کر دیا. بٹ اس وقت آپ لیاری کے ترجمان نہیں ہے نا نادر, آپ سندھ حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے میں سب کا آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں پورا لیاری بھی کراچی اور سندھ کے اندر ہی ہے, میں سب کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو K4 پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے بہت ساری سڑکیں کھودی گئی ہیں. جو یونیورسٹی روڈ کی آپ بات کر رہی ہے وہاں پہ گرین لائن منصوبہ بہت تیزی سے اس پہ کام جاری ہے. یہ ساری پروجیکٹس ہمارے میئر کیا فرماتے ہیں 2 سال بھی مکمل نہیں ہوگا, آن ریکارڈ انہوں نے کہا ہے. آپ تیزی سے بات کریں, میں تو دعا گوں کہ ہماری زندگی میں یہ یونیورسٹی والا جو پروجیکٹ نہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, آپ کے ویورز کو سب کو لمبی زندگی دے, اور انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی میں ہی یہ پروجیکٹ کیا یہ جو اس وقت جو گورنمنٹ کا ٹرم ہے اس سے پہلے ہی انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ویسے لیاری کی بات بھی اگر کر لیں تو سنس وہاں پر آپ کے گھر کے قریب ہی میرا ناکا چوک پر ایک فوارہ تھا بڑا خوبصورت, وہ فوارہ وہاں سے ہٹا دیا گیا, وہاں پر 4 دیواری سی وہاں پر کر دی گئی. اس کا پوائنٹ آج تک سمجھ نہیں آ رہا, نہ وہاں پر پلسٹر ہے نہ کچھ ہے. وہ کیا مقصد تھا اس کا, وہ کون سی شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے؟ دیکھیں لیاری کے اندر اس وقت اربوں روپے کا لیاری ٹرانسفارمیشن پیکج ہم اس کو ڈیوائز کر رہے ہیں, اس کے اوپر سروے چل رہا ہے, اور پورے جو لیاری اس کو ہم ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں. لیاری کی جو اسپیشلی جو سڑکیں اس وقت وہ سوئی گیس کی طرف سے کھودی گئی ہیں, اور ہم نے سوئی گیس کو بھی شکایت کی ہے کہ آپ نے. نادر, یہ میرا ناکا چوک پہ فوارے کی بات ہو رہی ہے, ابھی تو 7 مہینے میں نے آپ سے تیسری دفعہ یہ سوال کر لیا کیونکہ آپ کے گھر کے قریب ہے وہ, اور وہ 4 دیواری سی وہاں پر پورے اسرار سی بنا دی گئی ہے فوارہ ہٹا کے. نہیں, وہ ٹاؤن چیئرمین سے میں بالکل پوچھوں گا کہ وہ کیوں وہاں سے فوارہ ہٹایا گیا. پھر اس کے وہ فوارہ مجھے بڑا پسند تھا, بڑا خوبصورت تھا, میرا اکثر وہاں پر جانا ہوتا تھا, اب وہ نظر نہیں آتا مجھے, تو میں بڑا افسوس ہے. نہیں, آپ کی خواہش میں پوری کروں گا. بہت شکریہ. اور دوسرے یہ کہ جب سوئی گیس اور یہ لوگ اپنی لائنیں ڈالتے ہیں تو یہ پیسے بھی دیتے ہیں اس علاقے میں, اور جی بالکل, انہوں نے 1.5 ارب روپیہ دیا ہے ٹاؤن کے پاس, تو کافی ہوتا ہے روڈ بننے کے لیے.
जी 1.5 अरब रुपया टाउन के पास पड़ा हुआ है, ट्रांसफर हो गया ऑलरेडी। मगर अगेन मैंने यही कहा कि माजी में जो मसला आया है वो यही आया है कि हम एक दफा जब रोड बना देते हैं फिर कोई दूसरा इदारा आ जाता है, कहता है कि हमने बिजली की या केबल की नादिर, हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, टाइम हमारे पास खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच। तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे सिंध हुकूमत के, और आपके सामने सारी सिचुएशन है, फेस्ट लुक करें, हमने जी हकायक आपके सामने रखे। चले जी, हम जय हमारे प्रोग्राम का यहाँ पर खत्म हो रहा है। मुलाकात होगी आपसे कल 9:03 बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।